Good evening and welcome to the Black Hole. The recent escalation in the Palestine-Israel conflict, triggered by hostage-taking and violence, has raised concerns about international humanitarian laws and human rights violation. Uh, Today, we will explore the background from the Balfour Declaration uh, to current events, and we'll shed light on key aspects of this conflict and its impact on Palestinians. We are very grateful to our guest speaker, Professor Arif Azad. Uh, he's a columnist, political commentator, and art critic, writing widely on world literature, history, politics, culture, and art. His work has appeared on the Guardian, Index on Censorship, Tehelka, BBC, Dawn, and so on. Also, he is the author of the book Thinkers, Dreamers, and Doers. Moreover, he serves on the editorial board of the Journal of Humanitarian Affairs, published by Manchester University. Also, we are grateful to Arshad Vahid Saab, who is joining us today as a moderator. He's a novelist with two novels, Guman and Other Days, in his credit. Also, he has translated two novels, namely Love in the Time of Cholera by Gabriel Garcia Marquez and Immortality by Milan Kundera. Moreover, he has translated books of essays, The Art of Novel by Milan Kundera. Also, he keeps a keen eye on international politics and what is happening around us. So he will join us as a discussant and moderator. Before we start the session, please do us a favor and turn your cell phones to silent mode. Also, when the house is open for Q&A, just raise your hand और हाथ में माइक्रोफोन आने के बाद प्लीज़ बोलिएगा, उसके बगैर नहीं. So, ladies and gentlemen, now we will start the session titled National Resistance, Settler Colonialism, and Palestinian Disposition in Gaza and West Bank. Thank you very much. गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन. आरिफ साहब, आपका शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए आज. थैंक यू. तो आज जिस मौजू पे हम बात शुरू कर रहे हैं वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है. कम से कम हमारी उम्रों से तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है. हम जब बहुत छोटे थे तो हमने 67 की वार का सुना. उस वक्त अब लोग रेडियो से लगे होते थे और सुन रहे होते थे कि क्या हुआ. जमाल नासिर की गवर्नमेंट थी. उसके बाद भी बहुत से वाक़यात होते रहे. साबरा शतीला के वो जो एक मैसाकर था, तो और उसमें जब हम स्टूडेंट्स थे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थी. कोल्ड वार का ज़माना भी था. तो इवन ना सिर्फ ये कि मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस थी, NSF, NSO, वो भी फ़लस्तीनियन कॉज़ के लिए काफ़ी स्ट्रगल करती थी, फ़ंड्स इकट्ठा करती थी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इतनी तवील होती गई कि लगता है कि जैसे एक नॉर्म है, ये मसला जैसे हमेशा रहेगा या कम से कम मुस्तकबिल करीब में इसके हल होने के इम्कानात कम हैं. लेकिन अभी जो वेस्टर्न मीडिया है सारा, उसने जिस तरह इस मामले को पोर्ट्रे किया है, लगता है कि जैसे ये सारे मामलात 7 अक्टूबर से ही शुरू हुए. तो आरिफ साहब, हम स्टार्ट इससे करेंगे कि आप हमें ज़रा इसकी रूट्स का, इसके बैकग्राउंड का, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए इस इशू के. हाँ जी, अरशद साहब बहुत शुक्रिया. आप सब हज़रात के आने का बहुत शुक्रिया. आप अगर इसका इज़राइल का नैरेटिव देखें थ्रू आउट हिस्ट्री में, जो मीडिया में भी है और बाहर भी है, वो ये है कि जब हम जो मतलब पैलेस्टाइन गए तो ये बिल्कुल ओपन लैंड थी. वहाँ कोई लोग नहीं रहते थे और हमने वहाँ जो सिविलाइजेशन और मतलब प्रॉस्पेरिटी फैलाई है. और अब भी उसी किस्म की मतलब बात हो रही है कि इससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं है. 7 अक्टूबर से बात शुरू होती है. लेकिन ये मतलब इज़राइल का नैरेटिव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल मीडिया में कि इसको चैलेंज करने के बहुत कम मौके हैं. और जो उसके ऑल्टरनेटिव जो मतलब व्यू पॉइंट्स हैं, आइदर वो मतलब मीडिया में आते ही नहीं हैं या उनको बिल्कुल सप्रेस किया जाता है.
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیریٹو پہ ان کا بہت زیادہ کمانڈ ہے. لیکن اسرائیل میں وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. وہاں مطلب نیو اسکول آف مطلب ہسٹورینز ایک ہیں جس میں 3 بڑے مطلب نمایاں نام ہیں. وہ اس میں ایلان پاپے ہیں, اس میں مطلب بینی مورس ہیں, اور اس میں ایوائے شلائم بھی ہیں. اچھا ان تینوں کا مطلب ویو بڑا ڈفرینٹ ہے. اور ایلان پاپے کی جو بک ہے اس کا نام ہے کہ ایتھنک کلینزنگ آف پیلسٹینین, اور انہوں نے کتاب کا ٹائٹل ہی اس لحاظ سے دیا ہے کہ یہ ایتھنک کلینزنگ ہے. اور مطلب کسی اسرائیلی ہسٹورینز کا یہ کہنا کہ جب اسرائیل بنا تو وہ مطلب ایتھنک کلینزنگ کی بیس پہ تھا, اور یہ ٹھیک ہے وہاں پہلے مطلب پیلسٹینین موجود تھے. جو پیلسٹینین کی طرف سے پش بیک آیا اس میں بہت سے پیلسٹینین مطلب ہسٹورین بھی تھے. جیسے ابراہیم ابو مطلب لوگاد ہیں, رشید خالدی ہیں, ایڈورڈ سعید ہیں, اور بھی آتا رہا. لیکن وہ مطلب نیریٹو جو ہے وہ مین سٹریم میں نہیں آیا, اور جو مین سٹریم ایٹ لیسٹ جو میڈیا نیریٹو ہے اس کا حصہ نہیں بنا. اور اسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب آپ مطلب ویسٹرن میڈیا اگر کوریج دیکھ لیں تو وہ ہر چیز کا جو بھی ویسٹرن میڈیا کا کامنٹیٹر آئے گا وہ ایون پیلسٹینین وائسز بھی جو آئیں گی پہلے 10 منٹ اس پہ لگائیں گے کہ آپ نے حماس کو کنڈیم کرنا ہے. اور آپ اگر اس کا میڈیا کا دیکھیں تو وہ پیلسٹینین بھی جو آتے ہیں اور جو دوسرے ایکیڈیمک وہ ان کو کہتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کریں, لیٹس موو آن, اب کیا ہو رہا ہے. لیکن مطلب ویسٹرن میڈیا بالکل ادھر نہیں جانا چاہتا. اور آپ اگر ان کی کوریج دیکھ لیں, اگر آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے تو پہلے 10 منٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حماس کو کرنا ہے, اور آپ اگر کریں بھی پھر بھی وہ مطلب اسی سوال کے گرد مطلب پہلے 10 منٹ لگاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے ایون مطلب پیلسٹینین وائسز بہت کم ہیں میڈیا میں, اور اگر وہ آ بھی جائیں تو پہلے 10 منٹ تو اسی میں صرف ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور ایسا. اور ان کو بالکل موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ یہ جو کمپلیکس پورا ایشوز ہے اس کی ہسٹری میں جائیں. تو جیسا آپ کو پتہ ہے بالفور مطلب ڈیکلریشن ہوئی تو اس کو مطلب برٹش کو مینڈیٹ دیا گیا. یہ کب ہوا تھا ذرا ہاں جی مزید پلیز بتائیے. ہاں جی, یہ بیلفور مطلب ڈیکلریشن 1917 میں تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جوئش ہوم لینڈ کو مطلب برٹش گورنمنٹ بڑی سمپیتھیٹیکلی دیکھے گی. اور آپ اگر جس بندے نے یہ مطلب ڈیکلریشن بنائی ہے مطلب بیلفور جو برٹش پولیٹیشین تھا, اس سے پہلے 1905 کا ایلین ایکٹ بھی انہوں نے بنایا تھا انگلینڈ میں. اور ایلین ایکٹ کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ کوئی جو جوئش پاپولیشن ہے وہ انگلینڈ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, مطلب جوئش کو پہلے انہوں نے وہاں آنے سے روکا, اور پھر انہوں نے مطلب بیلفور مطلب ڈیکلریشن 1917 میں دے گی کہ ہم مطلب جوئش پاپولیشن کو نہیں لیں گے جو پرسیکیوٹڈ ہے, لیکن ہم ان کو ادھر بھیج دیں گے. اور مطلب اس سے پہلے مطلب برٹش گورنمنٹ نے ان کو یہ بھی آفر کی تھی کہ مطلب یوگینڈا میں آپ جو ہے آپ کو ہم مطلب سیٹل کریں گے. لیکن چونکہ مطلب جوئش موومنٹ جو اس کی ہوم لینڈ کے لیے تھی وہ بہت زیادہ مضبوط تھی اور ان کے بہت زیادہ کانٹیکٹس تھے, تو انہوں نے مطلب پش کر کے کہ ہم نے ادھر ہی جانا ہے, اپنی مطلب ببلیکل لینڈز زایون اور ہولی لینڈ اور اس طرح. تو ایسے شروع ہوا, اور آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو مطلب پاپولیٹ کیا وہاں. اور ان کے مطلب ٹیررسٹ مطلب گروپس تھے باقاعدہ 2, اور انہوں نے مطلب برٹش مطلب ٹروپس کو بھی وہاں سے مطلب بھگایا, ان کو بھی مارا. اور مطلب پیلسٹینین چونکہ کوئی زیادہ آرگنائز نہیں تھے تو ان کو بھی انہوں نے مطلب ڈسپوزیس کیا.
اور آج یہ بہت سارے لوگ جو مطلب غازہ میں ہیں، یہ مطلب 17 کی ڈسپوزیشن، بہت ساری فیملی جو تھیں وہ ادھر مطلب غازہ میں آئی ہیں. تو ایک لحاظ سے اگر غازہ کے لوگ پھر مطلب جاتے ہیں کسی اور جگہ، تو یہ ایک قسم کا دوسرا ناقبہ ہوگا، کیٹاسٹروفی، کہ پہلے بھی وہ جو ہیں اپنی لینڈ سے مطلب نکالے گئے، اور اب بھی اگر جو ایک پلان بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ یہ سارے غزن پاپولیشن کو وہ جورڈن لے لے یا ایجپٹ لے لے، یا مطلب ویسٹرن کنٹریز آپس میں شیئر کر لیں. تو اگر یہ ہوا تو یہ ایک قسم کی دوسری ڈسپوزیشن ہوگی، سیکنڈ کیٹاسٹروفی، مطلب اس کا ناقبہ ہوگا. یہ تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. ابھی یہ جو کرنٹ بمبارڈمنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا یہ اس کو مائگریٹ ہونے پہ مجبور کر دیں گے، یا ابھی وہاں سے ریزسٹنس ہے، یا جنرلی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سین بن رہا ہے، جو اس کی بمبارڈمنٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ مطلب آپ اگر دیکھیں کہ یہ اسرائیل کی انکرجنز تقریباً 2000 کے بعد سے جو ہے مطلب وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں. اور جب 2006 میں حماس نے الیکشن جیتا، تو اس کے بعد مطلب اسرائیلی جو مطلب انکرجنز انٹو غازہ وہ بہت زیادہ ہو گئی. اور جو پہلا آپریشن ہوا تھا، بگ آپریشن، وہ 2008 میں ہوا تھا، وہ آپریشن کاسٹ لیڈ. اور تو وہ اس کی ایک قسم کی منی ورژن تھی جو آج ہو رہا ہے. تو اب یہ مطلب آپریشن تقریباً 50 دنوں سے کچھ دن کم، ابھی تو اس کی مطلب سیز فائر ہے جو اس کی 1 ہفتے تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. آپ اگر سیز فائر کو دیکھیں تو یہ آپشن تو پہلے دن سے موجود تھا کہ آپ مطلب ہاسٹیجز کی ایکسچینج کر لیں، اور تو اس کے بعد اٹیک مطلب نہ کریں اور ایسا. لیکن اس کا مطلب بینجامن نتنیاہو کی جس قسم کی گورنمنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ مطلب فار رائٹ کے پولیٹیشن ہیں. کچھ ایسے پولیٹیشنز ہیں جن کو وہاں کی عدالت نے مطلب ریسسٹ کہا ہوا ہے، لیکن اب وہ اس کو مطلب سیکیورٹی کو ڈیل کر رہے ہیں. تو مطلب اس کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن کیا، اور وہ ایکشن تقریباً اپ ٹو 50 days رہا. اور اس میں جو ہے مطلب ویمن اور چلڈرن اور مطلب ساری فیملیز کو ڈسپوزیس کیا گیا. پہلے کہا گیا کہ نارتھ سے ساؤتھ چلے جائیں، تو جو مطلب نارتھ ہے آپ خالی کر دیں، اور ساؤتھ تو ہم وہاں نہیں کریں گے. وہاں بھی بمباری ہوئی، اور مطلب نارتھ میں بھی ہوئی. اور جو ویسے مطلب کیلکولیشن ہے کہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچہ مر رہا ہے. تو میرا خیال ہے لیٹسٹ فگر اپ ٹو مطلب 20,000 ہے جو مطلب اسرائیل نے کانٹیسٹ کیا ہے. لیکن مہدی حسن کے پروگرام میں اس نے مطلب 2008 اور اس کے بھی فگرز دکھائے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹیز کے فگر اور اسرائیل کے فگر ہسٹوریکلی مور اور لیس دا سیم تھے. تو اٹ از موسٹ لائکلی کہ کرنٹ فگرز بھی ٹھیک ہوں گے. اگر تو یہ ہوا ہے. اور اس میں سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس کا فوڈ سپلائی بند کر دی ہے. ہیومینیٹیرین آپ دیکھیں کہ غازہ میں تقریباً 200 ٹرک جو ہر روز آتے تھے اس کا ایڈ کا. یہ فگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اسی لیول کا ہے. اور یہ جو کرنٹ کرائسس میں انہوں نے 20 ٹرکس الاؤ کیے ہیں. تو ایک ویسے ہی پاپولیشن جو ہیومینیٹیرین اس پہ ایڈ پہ ڈپینڈنٹ ہے،
تو اس کو بھی انہوں نے مطلب اسٹاف کیا ہے. فوڈ, الیکٹریسٹی اور سپلائی بھی بند ہوئی ہے. اینڈ آئی مین موسٹ امپورٹنٹلی ہاسپٹلس, ایمبولینسز اور ایسی چیزیں ان پہ اٹیک کیے گئے ہیں. بہت سارے مطلب میڈیکل پرسنلز کی ڈیتھ ہوئی ہے. اینڈ آئی مین ابو آل انہوں نے میڈیا کے جو بھی انڈیپینڈنٹ کوئی لوگ وہاں آپریٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی کل کیا ہے تاکہ کوئی اس قسم کی مطلب اسٹوری اور جو آلٹرنیٹیو مطلب میڈیا رپورٹنگ نہ ہو. اور اس میں الشفا وہ ہے ہاسپٹل میں, اس پہ بھی انہوں نے بمباری کی ہے. اور وہاں بھی اچھا اس کے بعد مطلب ٹرکش ہاسپٹل ہے, انڈونیزین ہاسپٹلس, وہ بھی ان کو جو ہے مطلب اس کے ایویکویشن کے آرڈرز دیے ہیں. اور آپ اگر مطلب نیریٹو اس کے اراؤنڈ دیکھیں کہ الشفا میں مطلب ٹنلز بنی ہیں اور اس میں کوئی مطلب حماس کے مطلب ہیڈ کوارٹرز ہیں. یس وہ ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے, وی ڈونٹ نو. لیکن ابھی مطلب پچھلے ہفتے آئی مین اسرائیل کے ایکس پرائم منسٹر نے CNN کو خود بتایا کہ شفا ہاسپٹلس کے نیچے جو مطلب ٹنلز جو اب ہیں وہ مطلب اسرائیل نے کنسٹرکٹ کی تھی. اور وہ ہم نے اس لیے یعنی آئی مین کنسٹرکٹس کی تھیں کہ بہت کم مطلب اسپیس ہے اوپر آپریٹ کرنے کے لیے, چونکہ یہ جو غازہ ہے بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے. تو ہم نے وہ نیچے ٹنلز بنائیں تاکہ اس کے ہاسپٹلس کے بہت سارے آپریشنز انڈر گراؤنڈ بھی ہوں. تو اب تک جو اسرائیل کا سارا نیریٹو رہا ہے کہ انہوں نے مطلب ٹنلز بنائی ہوئی ہیں, تو وہ ایڈورڈ اس نے براک صاحب نے وہ مطلب CNN کے انٹرویور کو یہ بتا دیا کہ اس کی اوریجنس کیا ہے. تو یہ تو صرف اس سے شفا ہاسپٹل سے مطلب ریلیٹڈ ہے. تو اور بھی ایسی چیز ہو سکتی ہیں, وی ڈونٹ نو, بٹ آئی مین دیٹس ہاؤ جو اور اب ایک آئی مین اسرائیلی منسٹر بہت سا کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو اینڈ پلان ہے کہ یہ ساری پاپولیشن مطلب یہاں سے چلی جائے. اور آئی مین موسٹ لائکلی انہوں نے ایجپٹ سے بھی بات کی ہے اور مطلب جارڈن سے بات کی ہوگی, جنہوں نے اس کو مطلب ریفیوز کر دیا ہے کہ ہم یہ پیلسٹینین پاپولیشن کو نہیں لیں گے. اور اگر وہ وہاں چلے جاتے ہیں پھر تو سارا اس کا مطلب پیلسٹائن کا ایشو ہی نہیں رہتا. لیکن سو فار وہ ہولڈنگ آؤٹ. لیکن اسرائیلی منسٹرز نے تو کہا ہے کہ ہمارا پریفرڈ سلوشن یہی ہے کہ یہ ساری یہ جو پاپولیشن ہے یہاں سے موو آؤٹ کر جائے. اور ہمیں دوسری پروپوزل جو ڈسکس کی جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں ان لوگوں کو بھیج دیا جائے. اور اس میں کچھ مطلب UK ہے اور مطلب کینیڈا. تو اس پہ ابھی کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی. اور ہمیں تیسرا سلوشن جو ڈسکس ہو رہا ہے اور ایجپٹ کے پریزیڈنٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم یہ غازہ کو مطلب ڈی ملٹرلائز کر دیں گے, کہ کسی کو ویپنز رکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہوگی. اور تو آئی مین تیسری پروپوزل یہ ہے. تو اب آپ یہ میرا خیال ہے بڑا مطلب دلچسپ ہوگا کہ ہاؤ تھنگس پین آؤٹ ان فیوچر. جو سعودی عرب سے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ 67 والی باؤنڈریز پہ انہوں نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہی ہے یا اٹس ورکیبل ایز ویل؟ نہیں, ویسے آئیڈیا تو میرے خیال ہے انٹرنیشنل بھی بہت سی پوزیشن اسی قسم کی ہیں کہ پری 67 مطلب بارڈرز پہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو. لیکن اسرائیل میں جس طرح بینجامن مطلب نتنیاہو کی پالیٹکس اینٹی اوزلو رہی ہے اور اینٹی 2 اسٹیٹ سلوشن وہ تو نہیں چاہیں گے. تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن از مطلب پریکٹیکلی ڈیڈ.
اور ایون جو لوگ اس کے جو اوزلو ایکارڈ کے مخالف تھے وہ بھی انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ سنگل اسٹیٹ سلوشن اسرائیل کے اندر آپ رہے، لیکن آپ کے مطلب پولیٹیکل اکنامک رائٹس سارے جو ہیں سیکیور ہونے چاہیے. تو یہ تو مطلب انٹرنیشنل بھی پوزیشن ہے کہ پری 1967 بہت سارے ملک یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بارڈرز مطلب ریکگنائز کر کے آپ اس کو پیلسٹینین مطلب اسٹیٹ بنا دیں. لیکن میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا گیون انلیس اسرائیل کے اندر کوئی بہت بڑی چینج نہ آئے اور وہ کہیں کہ ہم اس کو کریں گے. اس وقت بمبارڈمنٹ کے علاوہ کچھ لینڈ انویژن کا بھی ان کا پلان ہے یا دے ہیو ایگزیکیوٹیڈ اٹ؟ نہیں، وہ تو ساتھ مطلب لینڈ انویژن بھی وہ مطلب ہاسپٹلوں میں جا رہے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا IDF اس پہ مطلب فلمز دکھا رہی ہے کہ تو وہ اندر تو ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں بائی سی، بائی ایئر اینڈ بائی لینڈ. تو وہ بڑے یس مطلب اسٹریٹیجک آپریشنز تو وہ جا رہے ہیں. مطلب لینڈ انویژن ہے، سی سے بھی ہو رہا ہے، اوپر سے بھی ہو رہا ہے. تو وہ تو ٹرپل قسم کا اٹیک ہے ہر طرف. یہ آپ اسرائیل کا تو مطلب ہم نے کافی ڈسکس کیا، یہ جو حماس کا ایکشن تھا اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ریئیکشن تو ایکسپیکٹڈ ہوگا، تو واز اٹ پلان یا واز اٹ ومزیکل؟ اور یہ جو باقی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی کیا پالیٹکس ہے اس کے اراؤنڈ؟ آپ اگر اس کو اینالائز کریں ہر ایکٹرس کے ویو پوائنٹ سے تو میرا خیال ہے یہ مطلب حماس کی پالیٹکس تو آرمڈ مطلب اسٹرگل ہے اگینسٹ اسرائیل. اچھا مطلب PLO نے تو وہ ان کے ساتھ مطلب سمجھوتا کر لیا، اور ایک مطلب ویو یہ بھی ہے کہ PLO ہیز بیکم لائک انفورسر آف اسرائیلی پالیسیز. تو اس میں مطلب ریزسٹنس کا جو جھنڈا ہے انہوں نے مطلب اٹھا لیا ہے. تو اسی کے تحت لیکن دیکھیں نا اس میں بیلنس آف جو فائر پاور ہے وہ بڑا امبیلنس ہے. تو مطلب حماس کچھ مطلب پن پرکس آپریشنز کرتی ہے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے. اور پہلے یہ کہا یعنی پہلے کا آپ اگر نیریٹو پچھلا دیکھیں تو وہ نیریٹو یہ ہے کہ اسرائیل آلویز مطلب ریٹیلیٹس. تو جب اسرائیل مطلب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپریشن لمیٹڈ ہوگا. اب کا آپ مطلب نیریٹو دیکھیں، یہ جو ساری ویسٹرن ورلڈ ہے تو وہ کہتی ہے اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس، اور یہ پورا جو نیریٹو ہے وہ اراؤنڈ مطلب سیلف ڈیفینس آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حماس کو ایک قسم کا انہوں نے مطلب اسٹیٹ کا درجہ دیا اور ہم جا کے پورے ملک کو رون دیں گے. تو ایک تو ویسے یہ اس کے مطلب ٹرمز کے حوالے سے بڑی کوالٹیٹیو ڈیٹ ہے. یہ سب میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس دور میں آرمڈ ریزسٹنس اگینسٹ ایک بہت بڑی پاور کے، اور جس کے پیچھے پورا یورپ ہے اور ادرس، اس کی بڑی لمیٹیشنز ہیں. ایون جب آرمڈ اسٹرگل PLO کر رہی تھی تو مطلب پاکستان کے بہت بڑے انٹلیکچوئل اقبال احمد صاحب ان کے ایڈوائزر ہوتے تھے. تو اقبال احمد کا بھی یہی خیال تھا کہ آرمڈ مطلب اسٹرگل اس کو PLO کو نہیں کرنی چاہیے. اور جس پہ کوئی مطلب PLO 20-25 سال بعد اسی پوزیشن پہ آ گئی. تو میرا خیال ہے اس طرح کچھ مطلب ایکاموڈیشن اور جو ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو پل آف آرمڈ اسٹرگل اس کے دور میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو PLO کا دور دیکھیں وہ سارا ایک قسم کا لبریشن موومنٹس کا دور تھا. اچھا، عرب نیشنلزم کا دور تھا.
اور آئی مین پی ایل او نے جو بھی ٹیکٹسز اڈاپٹ کیے وہ بیسیکلی اے این سی ٹائپ تھے. پھر مطلب زمبابوے میں مطلب زینو زاپو تھے. وہ مطلب سارے آرمڈ اسٹرگل اس دور میں وہ بالکل مطلب لیجٹمیٹ مینس فار نیشنل لبریشن تھا. تو وہ مطلب انفارچونیٹلی وہ موومنٹ بھی ختم ہو گئی. اور خاص کر اس کے مطلب رشیا کے کلیپس کے بعد اور یہ مطلب یونیپولر ورلڈ کے بعد یہ ساری جو آرمڈ اسٹرگل کے اراؤنڈ مطلب لبریشن موومنٹس ہیں ان کو بڑا سیٹ بیک ہے. تو آئی مین یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ ہے کہ دونوں سائڈز میں میرا خیال ہے آئی مین سویلینز ہیو لائک آئی مین بیکم دا ٹارگیٹ. تو وہ اگر حماس کرے یا اسرائیل کرے میرا خیال ہے سویلینز شوڈ ناٹ بی انوالو. اور یس آئی مین پیس شوڈ بی گیون چانس. اور میرا تو یہی خیال ہے 2 اسٹیٹ سلوشن از مطلب اسٹل دا پاسبل وے. لیکن ایک سائڈ کے ساتھ اتنی پاور ہے اور اتنے وہ مطلب امبیلنسز ہیں تو یہ میرا خیال ہے بڑا مطلب امتحان ہے پیلسٹینین لیڈرشپ کے لیے اوور آل, اس کے مطلب نیشنلزم کے لیے اور ان کی فیوچر مطلب اسٹرگل آفٹر غازہ ول بی اے بگ کویسچن. یہ تو غازہ کی سچویشن ہوئی نا, تو یہ ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا ان کا ڈفرینس بھی ہمارے ہاں آئی مین ویسٹ بینک یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں پیلسٹینین مطلب لبریشن اتھارٹی جو ہے جس اس کی مطلب حکومت ہے. یہ مطلب 2006 میں الیکشن ہوئے تھے, اس میں مطلب غازہ کا الیکشن حماس نے جیتا اور جو فتح تھا یس مطلب ڈومیننٹ جو مطلب پیلسٹینین اتھارٹی میں ہے تو انہوں نے مطلب ویسٹ بینک کا الیکشن جیتا. اب آئی مین غازہ کا یہ ہے کہ جو اسرائیل کا مطلب میسایانک نیشنلسٹ ایک قسم کا گروپ ہے اسرائیل کے اندر جس میں بہت زیادہ سیٹلرز ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو مطلب ان کے نزدیک ویسٹ بینک مطلب ببلیکل لینڈ ہے اور مطلب وہاں انہوں نے لائک ہر صورت میں مطلب اپنی جو مطلب اسرائیلی اسٹیٹ کا غلبہ قائم کرنا ہے. اور آئی مین ویسٹ بینک کی سچویشن یہ ہے کہ اوور دا ایئرز ایون آفٹر اوزلو ایکارڈ وہ ان کی سیٹلمنٹس بڑھ رہی ہیں. جی اسرائیلی. اور ایون لاسٹ ویک انہوں نے اس میں ویسٹ بینک میں فردر فنڈنگ اناؤنس کی ہے کہ ہم اس کو سیٹلمنٹس اور بڑھائیں گے. اور آئی مین ویسٹ بینک ان اے وے آپ اس کو سمجھ لیں کہ 600 سے زیادہ چیک پوسٹس ہیں. تو آپ نے ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں جا سکتے, آپ کو اس کو مطلب اسرائیلی چیک پوسٹ کو کراس کر. اچھا یہی جو سلسلہ ہے اس میں ایڈ میں ہے, آپ نے اگر مطلب میڈیکل ایڈ بھی لینی ہے تو آپ کو چیک پوسٹ مطلب کراس کرنی ہوگی. اور اب اس مطلب بمبارڈمنٹ کے بعد جو سائڈ سٹوری یہ ہو رہی ہے کہ ادھر مطلب ویسٹ بینک میں مطلب سیٹلرز نے مطلب بہت زیادہ کلنگز کی ہیں اور اس کا کوئی ویسے مطلب جواز نہیں تھا, لیکن وہ میرا خیال ہے اس کو یوز کر کے وہ مطلب ویسٹ بینک میں بھی اپنا جو مطلب لینڈ گریبنگ ہے اس کو یعنی مطلب انکریز کر رہے ہیں. تو اور وہ چونکہ بہت زیادہ ہے مطلب اسٹرانگ لابی ہے اس کی سیٹلرز کی. اور آئی مین جس طرح انہوں نے آئی مین اس کے اراؤنڈ چیک پوسٹس مطلب بنائے ہیں تو مطلب ہے میرا تو یہ خدشہ ہے کہ میرا خیال ہے بہت ساری لینڈ وہاں بھی وہ فردر اس پہ مطلب انکروچمنٹس ہوں گی اور وہ مطلب وہاں سے لینڈ ان کی فردر لینڈ گریبنگ ہو جائے گی. یہ جو ری لوکیشن کی جو پروپوزل چل رہی ہیں اس میں ویسٹ بینک بھی شامل ہے یا صرف غازہ شامل ہے؟ نہیں آئی مین فی الحال تو غازہ ہے. اور مطلب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ
ہم پیلسٹینین اتھارٹی کو غازہ کا کنٹرول دے دیں، جو میرا خیال ہے مشکل ہوگا ان کو اسٹیبلش کرنے میں، کیونکہ اس کے 2006 کے الیکشنز کے بعد حماس نے فتح کو جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے بیسیکلی اس کو وہاں سے ایکسپیل کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا ان کو آ کے پھر امپوز کرنا، اور ایک لحاظ سے بڑا یہ انفارچونیٹ بھی ہے کہ یہ انٹر پیلسٹینین جو اسٹرگلز ہیں ان کی آپس میں، اس سے بھی پیلسٹینین کوز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں گے، اور میرا خیال ہے اسرائیل کی یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ اس کو قبضہ کر لیں، یا مے بی عرب فورس کو وہاں پیس کیپنگ کے طور پہ رکھیں اور اس کو غازہ کو ڈی ملٹرائز کر دیں، اور تو دس could be one of the possibility۔ اچھا، یہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے تو اوسلو ایکارڈ کے بعد عمل میں آئی تھی اس کی، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے، اور اس میں بھی جو ڈسپیوٹس ہیں اس کے بارے میں بھی، اور کیا یہ ورکیبل رہے گا؟ ہاں دیکھیں، اوزلو ایکارڈ سائن ہوا تھا 1991 یا 92 میں، اور جب یہ اوزلو ایکارڈ سائن ہوا تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ گلف وار میں جو پی ایل او ہے اس نے صدام حسین کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کی پولیٹیکل اور فائنینشیل اسٹینڈنگ بہت زیادہ سفر ہوئی۔ اچھا، ایز اے ریزلٹ ان کو فنڈنگ وغیرہ بھی بند ہو گئی، اور ان کا جو ویسے پریسٹیج تھا وہ بھی بہت زیادہ کم ہوا، اور پھر لیبنان سے پی ایل او وہاں چلی گئی تھی تیونس میں، تو جب یہ لوکل انتفاضہ شروع ہوئی تو یہ جو پی ایل او تھی ان کو یہ لگا کہ وہ بالکل سائیڈ لائن پہ ہو گئے ہیں، اور اس پہ گراؤنڈ گیم اور ہو گئی ہے، اور اب یہ سارے جو ینگ بچے ہیں وہ دے ہیو کم آف ایج، اور جو پی ایل او کی ساری لیڈرشپ تھی وہ ایگزائل کی لیڈرشپ تھی، ان کا کوئی ان کے ساتھ لنک نہیں تھا، تو پی ایل او کو یہ آپشن، اچھا ان کے پاس بہت کم آپشن تھے، تو یہ آپشن جب انہیں ملا اوزلو ایکارڈ کا تو انہوں نے بغیر دیکھے، جیسا دیکھا ہوگا لیکن اتنا اس کو کلوزلی اسکروٹنائز نہیں ہوا، اور اس پہ سب سے بڑا اس کا کرٹیسزم تھا وہ ایڈورڈ سعید کی طرف سے آیا، اور ایڈورڈ سعید صاحب ہمیشہ اوزلو ایکارڈ کی بہت زیادہ مخالفت انہوں نے کی، اور انہوں نے اس وجہ سے مخالفت کی کہ ایک تو وہ پہلے ذرا اوسلو ایکارڈ کے بارے میں، ہاں جی اوزلو ایکارڈ یہ تھا کہ یہ ایسٹ جیروسلم کا جو اسٹیٹس تھا، ٹھیک ہے، وہ ابھی اس کے نیگوسیشنز کے تھرو ہوگا، اچھا پی ایل او اسرائیل کو تسلیم کر دے گی، اچھا آرمڈ ایسٹ یروشلم وہی علاقے ہیں جہاں پہ یہ سارے مذہبی مقامات، جی تو پی ایل او آرمڈ اسٹرگل جو ہے وہ اس کو ریناؤنس کرے گا، اور تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ دا رائٹ آف جو اس کا ریٹرن آف ریفیوجیز، تو وہ بھی ڈٹرمن ہوگا ایز اے لیٹر اسٹیج۔ جو ایڈورڈ سعید کے اس کے ٹو مین کرٹیسزم تھے، وہ ایک تو یہ تھا کہ یہ پی ایل او کی لیڈرشپ وہاں گئی ہے، اور انہوں نے نہ اپنے لائرز لے کے گئے ہیں،
نہ کوئی ایسے لوگ ان کے پاس مطلب ٹیکنیکل تھے جو وہ مطلب لینڈ کے نقشے ان کے پاس ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کی گورنمنٹ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ پریپیئرڈ تھی، اور انہوں نے ان مطلب ڈاکیومنٹس کو صحیح طرح نہیں دیکھا، اور اس کے بڑے نقصانات ہوں گے۔ مثلاً ایک جو انہوں نے کہا، اور وہ بات بعد میں جو ہے وہ بڑی ٹھیک ثابت ہوئی، کہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ مطلب اسرائیل اس کی مطلب کینٹونائزیشن کر دے گا، کہ اس کو بالکل مطلب پاکٹس میں تقسیم کر دے گا، اپنی سیکیورٹی رکھے گا، اور اس سے مطلب پیلسٹینین جو اس کا مطلب اسٹیٹ ہوڈ کا ڈریم ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے گا۔ اور بالکل ایسی ہی چیزیں ہوئی ہیں، جیسے انفارچونیٹلی۔ تو وہ اب مطلب پی ایل او نے جو ہے خاصا زیادہ کنسیڈ کیا، اور جب انہوں نے اس کی اسرائیلی گورنمنٹ کی باتیں نہیں مانی، تو اسرائیلی ٹروپس نے ایون اس ایریا میں آ کے یاسر عرفات کو یرغمال بنائے رکھا، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو، اور پھر یاسر عرفات کو رہا کرایا گیا۔ تو یہ تو پوری اس کی مطلب سٹوری ہے پی ایل او کی۔ اور اب جیسے میں نے کہا کہ ویسٹ بینک میں انہوں نے مطلب 600 سے زیادہ چیک پوسٹس بنا لی ہیں، اور اس کے غازہ اور ویسٹ بینک کے ایکسٹرنل بارڈرز بھی اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، ایئر سپیس بھی اس کے پاس ہے، اور سی بھی اس کے پاس ہے۔ تو اس لیے غازہ کو یہ اوپن ایئر پریزن بھی کہتے ہیں، یا اوپن ایئر کنسنٹریشن کیمپ، کہ آپ نہ وہاں سے باہر جا سکتے ہیں، نہ اندر آ سکتے ہیں، نہ کوئی میڈیکل ایڈ جا سکتی ہے۔ تو ان وے میرا خیال ہے پی ایل او پہ بھی جو اس کی ایڈورڈ سعید کی آرگیومنٹ تھی، تو دے ہیو ٹو شیئر اے پورشن آف دا بلیم، جو کچھ مطلب حالات ہیں آج کل کے۔ ایڈورڈ سعید سے ایک اور بھی ذہن میں آتا ہے سوال کہ ہم جب بہت چھوٹے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اور جب پی ایل او کی یا فلسطین موومنٹس تھیں، اس میں بڑی ویریڈ قسم کے لوگ تھے، اس میں مسلمس بھی تھے، کرسچنس بھی تھے، سیکولر لوگ بھی تھے، اینڈ دے ور ڈفرینٹ۔ پاپولر فرنٹ جو میرے خیال جارج حباش کا تھا، لیلا خالد جو تھیں، دے ور ناٹ مسلمس۔ اسی طرح ایڈورڈ سعید نے جس طرح پورا ایک کیس لڑا ہے اس کو، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ایک وائڈ رینجنگ مطلب موومنٹ تھی۔ دوسرا شاید کولڈ وار کی وجہ سے یا ادروائز بھی اس کو بہت جو مطلب جو امریکن کیمپ میں ملک نہیں تھے ان کو بھی بہت زیادہ حمایت حاصل تھی، نان الائنڈ موومنٹ کی بھی بہت حمایت حاصل تھی۔ تو ایک تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس کا جو ایک بڑا ڈائیورس جو اس کا امپریشن تھا، اس کی موومنٹ کی جو آرگنائزیشن تھیں، اس کے کم ہونے سے اب یہ لگتا ہے صرف ایک ون فیتھ اونلی موومنٹ ہے۔ تو اس سے کچھ اس پہ کیا فرق پڑا ہے، اور جو ایک ادروائز ایک سوشلسٹ بلاک کی اس کو جو سپورٹ حاصل تھی، اس کے کم ہونے سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور اس کے بعد ہم اس سے بھی اسی سے ملتا جلتا اور سوال کریں گے، لیکن فی الحال اس پہ ہم رہتے ہیں۔ ایک تو ارشد صاحب، میرے خیال ہے بگر کویسچن جس پہ میں نے جیسے کچھ پچھلے دنوں میں پڑھا ہے، کہ جب یہ سارا مطلب مینڈیٹ لیگ آف نیشنز کا ختم ہوا، تو اس میں باقی سب کو رائٹ آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بہت ساری نیشنز کو ملا، لیکن عربز ایسے تھے کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بہت سارے جو تھے ان کو نہیں ملا، اور اس میں پیلسٹینینز ور جو تھے وہ ایک گروپ تھا۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ یہ سارے ریجن آٹومن امپائر کے نیچے رہے، تو شاید یہ جو ماڈرن نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے
اس کا جیسے مطلب ویسٹرن مطلب کانسیپشن ہے، جیسے ہمارے ہاں انڈیا میں مسلم نیشنلزم تھا، تو میرا خیال ہے اس طرح کا وہاں وہاں گرو نہیں کیا. اور آپ اگر اس ریجن کی ہسٹری دیکھیں، اگر جہاں کہیں بھی عرب نیشنلزم کے ارلی تھیورسٹس ور کرسچینس، وہ خواہ لیبنن ہو، اچھا خواہ اس میں پیلسٹائن ہو یا سیریا میں ہو، تو اس میں میجورٹی لوگ جو لکھنے والے تھے، پڑھنے والے تھے، وہ کرسچینس تھے. وہ مطلب سیریا کے کیس میں سیریا کے کیس میں کچھ وہ مطلب مسلم آرگنائزیشن بھی تھیں، ڈاکٹر مطلب شاندار اور ایک اور تھے، لیکن میرا خیال ہے ڈومیننٹ وہ جو سارا ریجن تھا اس میں یہ تھا. اب آئی مین کمنگ بیک ٹو یور کویسچنس کہ اس کی جو کمپوزیشن تھی، یس آئی مین کولڈ وار میں عرب نیشنلزم جو تھا وہ ایک تو وہ پین عرب نیشنلزم تھا نا، اور اس میں باتھ پارٹی عراق اور سیریا میں تھی. ایجپٹ میں جمال عبد الناصر تھے، اور ادھر مطلب لیبیا میں قذافی تھے نا. تو یہ جو عرب نیشنلزم ہے وہ ایک لحاظ سے اس کی نیچر بھی پین تھی، اور اسی طرح وہ پی ایل او کی سپورٹ بھی اسی طرح تھی، کیونکہ پی ایل او وہ مطلب 1960s کے عرب نیشنلزم کی پروڈکٹ تھی، ایک تو وہ تھی، اور دوسرے چونکہ وہ ساری اسٹرگل بگ آئیڈیاز کی اس کی کینپی کے نیچے ہو رہی تھیں، جس میں کمیونزم تھا، جس میں سوشلزم تھا، جس میں تھرڈ ورلڈزم تھا، جیسے آپ نے کہا نان الائن موومنٹ تھی، اور پھر سب سے بڑا مطلب اس کا مطلب نیشنل لبریشن موومنٹ کی ایک بڑے وہ ہیڈ تھے. تو جو پی ایل او جو اس میں جو بنی، وہ ایک تو ان سارے یہ جو سارے انفلوئنسز تھے ان کے تحت بنی، اور یہ جو مطلب پی ایل او کے اندر جو ایک مطلب گروپ تھا وہ اس کو عرب نیشنل موومنٹ کہتے تھے، جس میں جارج حباش ایکٹیو تھے، اور یہ بیروت امریکن یونیورسٹی کے بیسیکلی مطلب اسٹوڈنٹس تھے. تو آپ اگر اب بھی جائیں تو وہاں کچھ مطلب پروفیسرز اس موومنٹ کے ہیں، اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. تو مجھے 2 سال پہلے موقع ملا تو میری خاصی ان سے ڈسکشنز ہوئی اس حوالے سے عرب نیشنلزم کا. تو ایک تو وہ تھا. اب ظاہر ہے اس میں سوویت یونین نہیں رہا، اچھا مطلب بگ آئیڈیاز بھی نہیں رہے، اچھا عرب نیشنلزم اس طرح کوہیسو فورس بھی نہیں رہا، مطلب ریجنل. اس میں باتھ پارٹی اس میں عراق میں ختم ہوئی، اچھا ایجپٹ میں وہ مطلب انوار اور سادات ہوئے جنہوں نے کیمپ ڈیوڈ کر لیا. تو اور انٹرنیشنلی بھی چونکہ اس کا لبریشن موومنٹ کی اتنی زیادہ مطلب ٹریکشن نہیں رہی، تو اس لیے سپورٹ بیس بہت کم ہو گیا ہے، اور پھر آرمڈ مطلب ریزسٹنس بھی کم ہوئی، اور پھر یہ مطلب اسلامک یہ جو اسلامسٹ جو پولیٹکس ہے ان کے ہاتھ اس کا جو موومنٹ ہے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. تو مطلب اس لحاظ سے سیکولر جو مطلب پیلسٹینین مطلب نیشنلزم از اے ویری مچ نیرو فورس رائٹ ناؤ، جیسے ایز کمپیئر ٹو دا جیسے 60s اینڈ دا 70s. اچھا میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ ہم نے آڈینس کو بھی ٹائم دینا ہے کیونکہ ادروائز تو اوکے ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں
ایک طرف سے تو یہ جو ہماری پیلسٹینین موومنٹ کا جو سیکولر کلر ہے یہ فیڈ ہوا ہے زیادہ. شروع میں اسرائیل میں بھی کافی سیکولر مطلب لیڈرشپ بھی تھی، لیکن اب ان کا بھی جو فار رائٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ود ان اسرائیل کوئی اس کے اندر کوئی پیرلل موومنٹس ہیں یا کچھ انٹلیکچوئلس کے کاؤنٹر نیریٹیوس ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی آلٹرنیٹ ویو انہوں نے دیا ہو. یس امین، تھینک یو ارشد. میرا خیال ہے یہ سوال جو اوور ڈیو ہے، کیونکہ ہمارا فوکس یس امین زیادہ پیلسٹائن پہ ہوتا ہے. اور اس کی آواز بند کر دیں نا. سر سوری، میں اس کو اس کو آف ہی کر دیں. ہاں بالکل. اچھا، تو ہمارا فوکس، لیکن میرا خیال ہے اسرائیل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ I mean over the last 50 years the character of Israel has undergone huge transformation. آپ دیکھیں اوزلو ایکارڈ جن لوگوں نے کیا وہ اسرائیل کے پائنیئرز تھے. وہ ملٹری لیڈرز بھی تھے، وہ یعنی پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے. اور یہ دونوں رول ان کی پرسنالٹی میں تھا. اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا کہ وہ سوشلسٹ پائنیئرز ہیں. گو ان کو ملٹری جو اسٹرگل یا ملٹری آپریشنز کرنے پڑے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے پیلسٹینین کو جو ایکسپیل کیا وہ بیسیکلی ملٹری کیمپین تھی. تو وہ اوور دا ایئرز ایک تو ان لوگوں کا انفلوئنس کم ہوا. اب مجھے یاد ہے جب اس نے یتساک ربین نے اوزلو ایکارڈ سائن کیا، تو جو مجھے یاد پڑتا ہے تو وہ کنیسٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں پیلسٹینین کو کچھ لینڈ دینی پڑے گی، اور اس کے لیے پیس کے لیے نا. تو اب ایک تو وہ جنریشن جو پرو پیس تھی، جس میں شمون پیریز تھا، یتساک ربین تھے، اور تو وہ جنریشن بیک فٹ پہ آئی. اچھا، ایک بہت بڑی پیس لابی بھی تھی. اچھا، وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بنجامین نتنیاہو کا رائز، نتنیاہو کی فیملی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے فادر زائنزم کے ہسٹورینز تھے، اور یہ بالکل گھر سے جو اس کا گریٹر اسرائیل یا ہولی لینڈ، ایک تو ان کی وہاں سے ٹریننگ ہوئی. اچھا، ان کا جو ارلی موومنٹ تھی جو اس کی اسرائیل کی فاؤنڈنگ سے، اچھا کوئی ان کا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. آپ اس کو بنجامین نتنیاہو کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرپرینیور آف فرسٹ آرڈر. تو یہ بنتے ہیں 1995 میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر، اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ اوزلو ایکارڈ کو انڈرمائن کرنا ہے، اسرائیل کی پالیٹکس کو ری شیپ کرنا ہے ان ہز اون امیج. اور اس میں وہ بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے. اب 1995 سے لے کر جو اس سے 2023 میں، اس میں سے 15 سال بنجامین نتنیاہو کسی نہ کسی صورت میں گورنمنٹ میں رہے ہیں، اور انہوں نے پورا نیریٹو بنایا ہے کہ اسرائیلی کہ ہمیں یہ لینڈز لینی ہیں. سیٹلمنٹس انہوں نے بنائیں. اوزلو ایکارڈ کو انہوں نے سیبوٹاج کیا.
اچھا انٹرنیشنلی انہوں نے بہت زیادہ ہے وہ چونکہ بہت اچھے پرفارمر ہیں انٹرنیشنل پہ ہی از ویری شارپ پولیٹیشین. تو مطلب انٹرنیشنل اوپینین جو انہوں نے اس مسئلے پہ بنائی اور آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا پرو اسرائیل نیریٹو اس میں بینجامن مطلب نتنیاہو کا بڑا حصہ ہے. اور اب جو اولڈ پارٹیز ہیں لیبر اور لیکوڈ وہ بڑی ان کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اور انہوں نے کوئی بینجامن نتنیاہو نے 3-4 پارٹیز بنائی ہیں اس طرح. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس میں اسرائیل میں اوپینین چینج ہو رہی ہے اچھا اسی قسم کی پارٹی اب جو ان کی کرنٹ کمپوزیشن ہے اس میں بالکل جو فار رائٹ کے ایلیمنٹس ہیں اور جو رشین جوز ٹائپ کی پارٹیز ہیں آرتھوڈاکس جوز کی پارٹیز ہیں اچھا وہ اس کی پرو سیٹلرز پارٹیز ہیں. تو ان کا جو کولیشن ہے اس نے بالکل اسرائیلی پولیٹکس کا لینڈسکیپ چینج کر دیا. اب جو جتنی پرو پیس لابیز وغیرہ وہ نہیں ہیں لیکن جو ریزسٹنس تھوڑی سی ہو رہی ہے اس میں اب آپ دیکھیں میں نے ذکر کیا کہ یہ نیو ہسٹورینز ہیں اچھا وہ اسرائیل کے اسٹیٹ کے نیریٹیوز کو چیلنج کر رہے ہیں. اور ایون اس کے سیز فائر کے معاملے میں اس کی بینجامن نتنیاہو کی نیس نے بھی کہا کہ ہمیں سیز فائر کرنی چاہیے اور اس طرح. تو اس قسم کی اور بھی ینگ لوگوں کے چھوٹے بہت اس کے ڈیمنسٹریشنز ہو رہے ہیں. اور پچھلے سال جو بینجامن نتنیاہو نے جوڈیشل ریفارمز کی تھیں ان پرٹیکولر اس پہ بھی بہت زیادہ پاپولر اوپینین اس کے خلاف ہے. اور سب سے بڑا جو آرگن آف جو لبرل اوپینین ہے وہ وہاں کا اخبار ہے ہارٹس. اس پہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ میرا خیال ہے امریکہ میں نیو یارک ٹائمز میں نہیں لکھا جا سکتا وہاں لکھا جا رہا ہے. اس میں عامرہ ہیس ہیں اس میں گڈین لیوی ٹائپ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اسرائیل کی آکیوپیشن پالیسی کو چیلنج کیا ہے اور وہ اکثر میڈیا پہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ریزسٹنس ہے کچھ. اچھا اس نے بی نے بہت سی ریزسٹنس کو اوور ویلم بھی کیا ہے لیکن بہت سارے کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غازہ کا جو اینڈ پوائنٹ ہے اس پہ بہت سی چیزیں ڈپینڈ کریں گی. اور یہ بالکل پاسبل بھی ہے کہ اگلے الیکشن میں بینجامن نتنیاہو نہ بنے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے ایک نئی قسم کی شاید پالیٹکس کوئی اسرائیل میں بھی بنے جو شاید پرو پیس ہو. When are the new elections? یہ تو ابھی ہوئے میرے خیال ہے 1-2 سال بعد کا ہوگا. میں اس سے پہلے کہ ہم کویسچنس کے لیے کھولیں جسٹ لاسٹ ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں اس کے بعد وی ول اوپن دس فلور فار کویسچنس. یہ جو پبلک رسپانس ہے مختلف دنیا کے شہروں میں ملکوں میں اگینسٹ دس ایگریشن اس میں ایک بڑا ڈسجنکٹ ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ اور ہیں اور جو پبلک رسپانس ہے وہ اور ہے. ایون مسلم ورلڈ کی بھی جو گورنمنٹ ہیں ان کے بڑے ریسٹرینڈ قسم کے بیانات ہیں بڑے کیلکولیٹڈ ہیں لیکن پبلک ریزنٹمنٹ ہے. یورپ کی تو خیر یا امریکہ کی تو خیر ہے ہی اس میں اسرائیل کے فیور میں لیکن اس کے بھی بہت زیادہ پبلک ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں. ہاؤ وڈ یو اینالائز دیز ٹو ٹائپس آف پبلک ریزنٹمنٹ ود ان مسلم کنٹریز اینڈ ادر یورپین کنٹریز اینڈ کیا یہ کچھ امپیکٹ ڈال سکے گی کیونکہ ہمیشہ پہلے بھی جب یہ عراق وار ہوئی یا دوسری وارز ہوئی بہت بڑے بڑے
جلوس نکلے لیکن نو باڈی کیئر فار دیم، اسٹیٹس نے ان کو اگنور کیا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا اور یا اس میں کوئی فرق آئے گا؟ اور دوسرا یہ جو سو کالڈ نیبرنگ کنٹریز ہیں جو اسرائیل کے، ان کی گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ کتنا افیکٹ کرے گا اس مسئلے کو؟ یس، تھینک یو. بہت انٹرسٹنگ کویشچن. ایک تو یہ ہے کہ مسلم جو امہ کا رسپانس ہمیشہ مطلب ہے اسٹریٹ کے لیول پہ بہت زیادہ ہے. آپ کہہ لیں کہ پروٹیسٹ یا مطلب ہے ہیجانی یا اس ٹائپ مطلب ہسٹیریکل بعض اوقات ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ اس کا مطلب پولیٹیکل امپیکٹ نہیں پڑا. اس کی ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اتنے عرصے سے یہ ایشو ہے اور آئی مین سینس آف ہیلپ لیسنس ہے. آپ آئی مین دیکھیں پچھلے جو مطلب 30-40 سال سے کوئی مسلم امہ نے کوئی مطلب یونائٹڈ ان کے ایکشنز کی وجہ سے کبھی مطلب پیلسٹینینز کو کوئی مطلب زیادہ ریلیف نہیں ملا. ٹھیک ہے، 1948 میں عرب فورسز گئیں اور اسرائیل نے مطلب ڈیفیٹ کر دیا، حالانکہ اسرائیل اس وقت اس کی آرمی اور وہ ری آرگنائز کر رہے تھے. تو اور اب بھی بہت سارا یہ کرٹیسزم کہ آرگنائزیشن آف مطلب اسلامک کنٹریز کا مطلب یونائٹڈ مطلب فرنٹ نہیں ہے اور کوئی زیادہ مطلب افیکٹ. تو میرا خیال ہے ایک تو مسلم یونٹی کا رول ہے، لیکن میرا خیال ہے کچھ مطلب پولیٹیکل مووز اور اکنامک پاورز، جس طرح آئی مین 1973 میں جیسے مسلم یوزڈ آئل ایز اے ویپنز نا، تو میرا خیال ہے اس وجہ سے مطلب فرق پڑا. لیکن آج کے دور میں جس قسم کی مسلم امہ کی مطلب فریگمنٹڈ سچویشن، آلٹرنیٹ انرجی نے ویسے بھی آئل کی جو ہے نا ویلیو کم کر دی. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ نہیں ہوگا. آئی مین جہاں تک ویسٹرن کنٹریز کا تعلق ہے، جیسے آئی مین جرمنی نے بین کیے ہیں، وہاں آپ پرو پیلسٹینین نہیں کر سکتے. آسٹریا میں بھی یہی ہے صورتحال. فرانس میں آفیشلی آپ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ہو رہے ہیں ڈیمونسٹریشن. باقی کافی حد تک جو انگلینڈ اور مطلب یورپین کنٹریز ہیں ان میں بہت بڑے ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں. EU کی جو پالیسی ہے وہ بھی بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو 2 کنٹریز ہیں، اسپین اور آئرلینڈ ان پرٹیکولر، انہوں نے جو پیلسٹینین کاز کو اور مطلب EU کی پالیسیز سے مطلب اختلاف کیا ہے. بٹ اوور آل ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز یس آئی مین پرو سیلف ڈیفنس کہ اسرائیل کو یہ رائٹ ہے، یس آئی مین پرو اسرائیل ہے. اور ابھی تک کوئی مطلب خاص فرق تو نہیں پڑا. انگلینڈ میں اتنے ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ نے اپنی پالیسی چینج نہیں کی. ایون مطلب سیز فائر کی حد تک بھی نہیں آئے. ایون اپوزیشن لیبر پارٹی بھی وہ مطلب سیز فائر کی بات نہیں کی. ہمیشہ وہ جو مطلب ورڈنگ کے اراؤنڈ مطلب ڈانس کرتے رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین مطلب پازز ہونے چاہیے، یا سیز فائر ہونی چاہیے. اور تو یہ مطلب انفارچونیٹ ہے، جیسے مطلب عراق وار میں ہوا تھا. اب بھی کوئی مجھے زیادہ فرق اس سے مطلب نظر نہیں آتا. لیکن ایک اس کی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے بہت سارے اب چونکہ میڈیا بھی بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا، تو جو ایٹ لیسٹ جو ینگ جنریشن ہے یورپ میں،
اس کو عرب اسرائیل جیسے پیلسٹینین اسرائیل ایشو کی میرا خیال ہے آگہی تو ہو گئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے پازیٹیو چیز ہے. اٹ ہیز ٹو بی سین پازیٹیولی. اور چلیں جی، سوال تو اور بہت سے ہیں لیکن میرا خیال ہے کافی ٹائم بھی ہو گیا اور ہم آڈینس سے بھی سوال لیتے ہیں. ہاں جی، اب تو کویسچنز پہلے چلیں. السلام علیکم. میرا نام یاسر خان ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فار یور انسائٹفل ویوز. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے ہم میٹیریل فیکٹرز کو رکھ کے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر بتائیں کہ کیپنگ ان مائنڈ دا آئیڈینٹی آف اسرائیل اینڈ جو فلسطین میں جو لوگ رہتے ہیں مینز جوش ورسز نان مسلمس، ہاؤ آئیڈینٹی پرپیچویٹڈ دس کانفلکٹ. اور سب سے ضروری بات جو ہے کہ آئیڈینٹی کس طرح انڈرمائن کرتی ہے جتنی بھی پیس بلڈنگز میجرز ہوئے فرام 1948 اور آج کے دن تک. تھینک یو. میرا خیال ہے 2-3 لے لیں. السلام علیکم ڈاکٹر عارف. اچھا، میرا جو سوال ہے وہ لابی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے جب ایک برٹش ڈومیننس تھی دنیا میں تو اس کے بعد یو ایس ڈومیننس آتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو جوئش لابی ہے وہ بیفور لائک 1920 30 40 اس میں وہ ایک برٹش لابی تھی ان کے پاس. اب ونسٹن چرچل کا دیکھتے ہیں یا ادھر ہمیں دکھتے ہیں سارا جو برٹش سینٹ ہے اور اس میں. لیکن جب جیسے وہ کلونیلزم پوسٹ کلونیل ایرا آتا ہے اور یو ایس ایز اے ڈومیننٹ پاور آتا ہے دنیا میں، تو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آرام سے چند سالوں کے عرصے کے اندر زائونسٹ جو ہیں وہ اپنی پوری کی پوری لابی شفٹ کر لیتے ہیں یو ایس میں، اور پوری کی پوری جو یو ایس کی فورن پالیسی ہے وہ پرو اسرائیل ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ لائک وہ پورا پروسیس اگر آپ سمرائز کر کے کس طرح انہوں نے کیا کہ ان کی کارپوریٹس میں، ان کے پالیٹکس میں اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں ایک جوئش انفلوئنس آ گئی جس کی وجہ سے ان کی فارن پالیسی ابھی تک یو ایس کی میں کنسسٹنٹ فارن پالیسی دکھتی ہے فور اسرائیل. تو یہ کیا اسٹیپس لیے تھے زائنسٹ موومنٹ؟ اور سوال لینا؟ ایک آپ کا سوال جی، مائک سے پلیز لے آئیے. Assalamu alaikum. I have a very simple question that under the given circumstances of the 70 years, or we can say 150 years, the struggle goes on, and after every 2 or 3 years, we see something and then it vanishes. So what measures, because we are going through the era of democracies, kingdoms, multiple style of governments, so is Palestine and Israel a faith-related issue, or it has some economic or financial gains in the region? And what measures, especially the Muslim world and the civilized world, whether these are democracies or kingdom, should take for some peace in the region and ultimate the liberation of the Palestine and like this? ہاں جی، 3 سوال ہو گئے. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. آئی ول اسٹارٹ ود یور کویسچن ایٹ دا بیک. دیکھیں، اسرائیل کا انفلوئنس ہمیشہ رہا ہے. جو جوئش کا یورپ میں بھی ہسٹوریکلی، اچھا پھر انٹلیکچوئل ورلڈ میں ان کی بہت زیادہ ڈومیننس ہے. آپ اس کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فائنینشلی ہے. جو اولڈ ان کے بارے میں یعنی لٹریچر میں بھی اس قسم کے اسٹیریو ٹائپس ہیں. شیکسپیئر کا آپ اگر پڑھیں تو شائی لاک کا کیریکٹر جو مرچنٹ آف وینس ہے کہ وہ سود لیتا ہے، اور تو اس قسم کے تو اسٹیریو ٹائپس ہیں. لیکن انٹلیکچوئل ڈومیننس کی وجہ سے آئی مین دے ہیو بین ایبل ٹو سیٹ دا ٹرمز آف ڈبیٹ. وہ خواہ انگلینڈ میں ہو، خواہ یو ایس میں ہو،
اور آئی مین یو ایس میں تو اس پہ ایک بہت اچھی کتاب بھی آ چکی ہے، اسرائیلی لابی بائی جان مرشائمر اور ادرس. تو مطلب وہ تو ہے، ایپک ان کی کمیٹی بھی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو مطلب امریکہ میں میرا خیال ہے کاؤنٹر وائسز بھی ہیں اس کی جوئش لائک وائسز فار پیس، اور انہوں نے بھی ڈیمونسٹریشن کیے ہیں. لیکن یہ میرا خیال ہے بیٹل بہت زیادہ انٹلیکچوئل لیول پہ، اور اپنی جو پولیٹیکل پاور کو آپ نے کس طرح چینلائز کرنا ہے، کس طرح مطلب یونائٹڈ ایکشن سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے اٹ از اے بگ ٹاسک انٹل مسلم ورلڈ کا کوئی آپریشن دیکھیں نا. مطلب پیلسٹینین کا نیریٹیوز مطلب ڈسپائٹ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مجھے کوئی بہت زیادہ آرگنائز نہیں لگتا ایز اے نیشن. اب آپ اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پہ ایڈورڈ سعید مطلب ٹائپ کوئی مطلب پیلسٹینین مطلب اسپوکس پرسن نہیں ہے. وہ جب تک ایڈورڈ سعید تھے وہ بڑی کامیابی سے اس کو کاؤنٹر کر لیتے تھے، اور ان کا بھی ایک مطلب ویٹ ہوتا تھا جتنی بھی ڈبیٹس ہیں. اب مطلب انفارچونیٹلی وہ مطلب پیلسٹینین میں مجھے نظر نہیں آ رہا. دوسرا میرے خیال ہے گلف وار اور پھر مطلب عراق وار کی وجہ سے بھی مسلم قوم بہت زیادہ فریگمنٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یونائٹڈ مطلب رسپانس جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. آئی مین اسرائیل کا اوفینسو بہت زیادہ ہے، یس ایگریسو اور ہے، اور آئی مین گیون دیئر ہسٹری اس کی جو مطلب امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. آئی مین دوسرا آئیڈینٹی کا کویسچن، مطلب دیکھیں آئیڈینٹی کی ہی تو مطلب وارز ہوتی ہیں. اب مطلب اسرائیل کا سارا نیریٹیو مطلب ریلیجس اس پہ مطلب آئیڈینٹی کہ ادھر مطلب یورپ میں ہماری پرسیکیوشن ہوئی، اور ببلیکل لینڈز، اور مطلب یورپ میں کسی جگہ کوئی جوئش ہوم نہیں تھا. تو پھر مطلب ببلیکل انہوں نے جو مطلب نیشنلزم جس کو مطلب پریمیٹیو جو مطلب نیشنلزم کی تھیری ہے، اس میں اس کو مطلب پریمیٹیو مطلب نیشنلزم، اور بالکل وہ سارے سورسز ڈھونڈ کے انہوں نے مطلب اس کو بنایا. اس میں مطلب ریلیجس ایلیمنٹ بھی ہیں، اور ارلی ایلیمنٹ اس میں جو تھے وہ سوشلزم کے بھی تھے. اس لیے ارلی پائنیئرز اپنے آپ کو بڑے مطلب سوشلسٹ کہتے تھے. تو مطلب اسرائیلی آئیڈینٹی ہیز آلسو چینجڈ اوور دا ایئرس نا. اچھا اسی طرح مطلب پیلسٹینین آئیڈینٹی، آئی مین پی ایل او کا نیریٹیو بیسیکلی سیکولر تھا نا، کہ اور آئی مین جیسے ارشد صاحب نے بھی کہا کہ وہ ساری موومنٹ میں وہ ہر فیتھ کے لوگ تھے، اور آئی مین اس لحاظ سے وہ بڑا یعنی نان ڈومینیشنل تھا. لیکن انفارچونیٹلی عراق وار اور ایسی چیزیں، اور پھر اس کی اسلامزم کی پالیٹکس کی وجہ سے وہ آئیڈینٹی بھی تھوڑی سی مطلب ریلیجس ہو گئی ہے. اور جو مطلب پی ایل او کی پالیٹکس کو بھی خاصا سیٹ بیک ملا ہے، اور آئی مین کوئی نئی فورسز نہیں ہیں، چونکہ یہ بالکل مطلب کنٹری سیج میں رہ رہا ہے. تو نہ تو انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کے بعد ہوئی ہے، اور نہ کوئی نئی فورس کہ جس کے اراؤنڈ کوئی نئی آئیڈینٹی بنائی جائے، جس کے اراؤنڈ ساری پیلسٹینین فورسز جو ہیں اکٹھی ہو سکیں. اور آپ کا ملک صاحب کیا سوال تھا؟ رسپانس نا نہیں فائنینشیل ریزنس نہیں ہے. ہاں ہاں نہیں دا ورلڈ دیکھیں نا،
یہ ہم نے کہا سیٹلرز کلونیلزم نا. اب آئی مین دیکھیں ارلی سیٹلرز ور فرام یورپ اور وہ ایک قسم کی ساری یورپین ویلیوز لے کے وہاں گئے. تو پھر وہاں وہ ان کو سیٹل کیا گیا اور چونکہ ان کی ایفینٹی اس کے یورپ کے ساتھ ہے تو ان کا نیریٹو بالکل ملتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو یورو جو ویژن کانٹیسٹ ہوتا ہے سانگ کا اس میں اسرائیل کی ریپریزنٹیشن ہے لیکن پیلسٹینین نہیں ہے. اس سے کیا امپریشن ملتا ہے کہ یعنی اسرائیل از پارٹ آف یورپ بٹ پیلسٹائن از ناٹ. حالانکہ وہ ایک ہی ریجن ہے نا. اگر ان کا کوئی سنگر اس میں حصہ لے رہا ہے تو ان کو بھی, لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ ایسی کلچرل ریزنز آئی مین ہسٹوریکل ریزنز کی وجہ سے بھی وہ دونوں ان کا آپس میں اکٹھ ہے. اور پھر ایسی پولیٹیکل چیزوں کی وجہ سے یہ جو الائنس ہے یہ مضبوط ہوتا ہے. اب یورو ویژن کانٹیسٹ از اے پولیٹیکل تھنگ نا. تو اس میں اسرائیل از ریپریزنٹیڈ اور بھی جو یورپین فورمز ہیں اس میں اسرائیل کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے لیکن پیلسٹائن کی نہیں ہوتی. تو ان اے وے وہ یورپ ان کو ساتھ میں لا رہا ہے اینڈ آئی مین اسرائیلیز آر بینگ ادرڈ نا. تو میرا خیال ہے کلچرل اور پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل ایفینٹی آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور پھر چونکہ یعنی یورپین پاورز نے ہی ان کو وہاں سیٹل کیا تھا تو وہ میرا خیال ہے دے فیل ویری پروٹیکٹیو آف اٹس پروجیکٹ. اور پھر وہ گلٹ بھی واش آف انہوں نے کسی اور کی لینڈز پہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے زیادہ یہ کلچرل پولیٹیکل ہسٹوریکل ریزنس ہیں. تو اس وجہ ان کا کوشچن آپ نے ایڈریس کر دیا جو پہلا تھا. ہاں میرا خیال ہے وہاں سے چلیں وہ پھر دوبارہ جی پلیز. سوری جی کافی. میرا نام سر شوزب ہے, میں پڑھاتا ہوں. یہی جو سر کا سوال کا جو پارٹ رہ گیا ہے میں اسی کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی اور ثقافتی وجوہات تو آپ نے بتا دی. وہ یہ جو ہیں ڈاکٹر ششی تھرور وہ کہتے ہیں کہ برطانوی نوآبادیات میں جو مرکزی حیثیت تھی وہ ہندوستان کو تھی. ایڈورڈ سعید لکھتے ہیں کہ یہ نوآبادیات کے بعد کی جو دنیا مغرب نے بنائی ہے اس میں مرکزی حیثیت اسرائیلی پروجیکٹ کے لیے ہے, ویسٹرن ڈومیننس کے لیے. کیا یہ مذہبی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس وجہ سے ہے کہ ہم ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے ارض مقدس کی طرف وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور صرف ہمارا ہی حق ہے, اس لیے یہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے دنیا میں؟ یعنی دنیا اسی آرمگیڈن کی طرف جا رہی ہے یا کوئی دجال وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں وہ تو ثابت کرتا ہے کہ بائبل کی پیشن گوئیاں بھی درست ہیں اور قرآن پاک کی پیشن گوئیاں بھی درست ہیں اور القاعدہ کا مقدمہ یا داعش کا مقدمہ کسی حد تک درست ہے کہ اگرچہ ان کے ساتھ ریاستی مدد شامل نہیں ہے لیکن اگر آپ غیر ریاستی عناصر کے طور پر دیکھیں تو آپ کو ویسٹ سے ٹکرا جانا ہی چاہیے کیونکہ دوسری صورت میں بھی آپ نے مرنا ہی ہے. کوئی ایسی صورتحال ہے کہ بس آپ خود اپنی موت چن لیں اگر چننا چاہتے ہیں, ادروائز بھی تو آپ نے مر ہی جانا ہے. ہاں اچھا نہیں دیکھیں یہ آئی مین آئی ہیو نہیں میرا میں یہی کہتا یا لیٹ می مطلب ہے دیکھیں یہ آئی مین وی ہیو ٹو لک ایٹ کہ ویسٹرن ڈومیننس کیوں ہوئی ہے. جو ویسٹرن ڈومیننس ہے سائنس ریشنیلٹی انٹلیکٹ اور نالج. اچھا اس کی بیس پہ انہوں نے اپنی آرمی اور امپائرز بھی اسی بیس پہ بنائی ہیں نا.
تو مطلب ایک لحاظ سے وہ بہت زیادہ ایگریسو امپیریل پاورز بھی ہیں اور سیٹلر کلونیلزم کی بھی وہ حامی ہے. مطلب ہے میرا خیال میں اس میں مطلب ڈیسپریشن یا مطلب لاسٹ ایکٹ یہ تو آپ اگر مطلب ریزسٹنس کرنا چاہتے ہیں تو ہر پلین پہ ہوگی. آپ جسٹ جا کے کہ اس کو یہ پن پرک سے نہیں ہوگی. میرا خیال ہے ہمیں اور بھی اور جو فرنٹس ہیں اس پہ مطلب زیادہ کام کرنا پڑے گا. یس Can I مطلب just- نالج اور سوال سے پہلے جسٹ وانٹ ٹو ایڈ جو ویل ڈیوران بھی کہتے ہیں کہ مطلب جو اسرائیلی یا جو جوز کی موومنٹ تھی اس کا اسپین کو 2000 ایئرس ہے نا, جب وہاں سے نکالے گئے اور پرسیکیوشن میں رہے ایسٹرن یورپ کے ملکوں میں رہے, اور وہ اپنا سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنے انفلوئنس کی وجہ سے دیٹ از ون فیکٹر اف ناٹ دا اونلی فیکٹر وہ رائز کیا. تو باقی اس ریزسٹنس کو بھی کچھ مطلب اپنے صرف پیشن کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا, اس کے لیے کچھ اور ریسورسز چاہیے. آپ کا سوال تھا جی پلیز. السلام علیکم. مائی نیم از ماریا اینڈ آئی ایم ریسنٹ گریجویٹ. تھینک یو فار دا ٹاک. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ سیز فائر کی بات کرتے ہیں, تو جو سیز فائر کی بات بیسیکلی ہم لوگ وی آر چانٹنگ دی سلوگنز لائک سیز فائر, بٹ ڈو یو تھنک دیٹ دس از اے سسٹینیبل سولوشن؟ بیکاز at least now the world is knowing that how Israelis are butchering the kids there, and it's really sad to see this situation, but the world is getting awareness to this. So do you think that ceasefire is a solution, a sustainable solution? And secondly, if not, then what do you think about the two-state solution? Because you already mentioned about the fragmentation of society, fragmentation of Palestinians there, and also you also mentioned about the settlement of Israelis in their Palestinian colonies. So do you think that this is also a sustainable solution, like the two-state solution? And a second is just like about the neighboring countries other than Egypt. Do you think that any other country from the Middle East or from the Asian side can act as a moderator just like China did in case of Saudi Arabia or Iran? Thank you so much. Yes, I mean میں اس کا دے دوں جواب. ہاں اچھا, مطلب سیز فائر دیکھیں, آئی مین سیز فائر ہیز اوپنڈ دا پاسبلٹی آف ڈی ایسکلیٹنگ دا سچویشنز فار دا مومنٹ. And every country, the neighboring countries as well as the European country and US is very keen to use this opportunity to expand dialogue between different actors. I think what may happen, I am just guessing, and as you rightly suggested, after 45 days of butchery and bombardment, I think there is some shift in the world opinion as well. If the ceasefire holds longer for say a month or so, Israel will find it more difficult to resume the offensive. And I think in the meanwhile some solutions, yes, not lasting solutions, but some ad hoc measures or some interim solutions may be may be found. I think Egypt is very active, because one of the the feared outcome of resumption of the conflict would be exactly a regional spillover, and that's what everybody fears. But you will have to also look at the constraints of each and every actor in region. Yes, Lebanon is not in a situation to initiate war with Israel. Yes, because of economic situation. Neither would Hezbollah like it, because they don't want
to put the whole country under like war-like situations. Egypt is already at peace with Israel, and I mean so is Jordan. And so, you know, I mean, regional constraints are there, and I think everybody has, I mean, interests in extending like opportunity offered by ceasefire. So I personally think it should be, you know, expanded. About the two-state solutions, I think two-state solution is I mean one of the most viable, you know, I mean solution right now. But for this to happen, you know, I mean 2 or 3 things have to happen, you know, I mean simultaneously. Okay, change of opinion within Israel. Okay, that is key. I mean, we will have to see 2-3 years down the road how Israeli, you know, I mean public opinion or, you know, I mean political shift takes place after Gaza. And if there is enough like anti, you know, in Benjamin Netanyahu feelings, and I mean there is, like I mean right now there is some feeling, and which is getting like, you know, stronger by the day. And if this gathers mass, a critical mass, I mean in the coming months and years, and, you know, I mean coupled with external pressures, I mean we may get to, you know, I mean some form of that solution, not the ideal for everybody, but I mean that's how I see it, you know, things happening. एहसान साहब, please. अस्सलाम वालेकुम सर मैं नेमिद मोहम्मद अबरार सर। मेरा जिस क्वेश्चन है, जिस तरह सर हमास ने अटैक स्टार्ट किया ना सर, तो हमास ने ये सोचा था या इस मतलब देखा था कि जो हमने अटैक शुरू किया ना उसका जो रेजिस्टेंस होगा या उसका जो मुकाबला होगा इसराइल का, क्या हम बर्दाश्त करेंगे, उसके साथ मुकाबला कर सकेंगे कि नहीं, अभी जिस तरह नुकसानात हुआ ना सर। दूसरी ये कि उस इसराइल का जो चेहरा था मुस्लिम वर्ल्ड को तो पता चल गया, जिस तरह छोटे ममालिक थे वो तस्लीम करने जा रहे थे, मतलब तस्लीम कर चुके थे। अब जो सऊदी अरेबिया था वो तस्लीम करने जा रहा था ना, वो भी दिखा दिया, उसका भी चेहरा दिखा दिया। तो सर इसके बारे में मतलब आपका सर क्या कहना चाहते हो कि जो हमास का जो मतलब स्टेप था उसका क्या मतलब था, मतलब इसका क्या मकसद था? कि हमने डिफेंस के हवाले से तो किया था ना, लेकिन वो जी सऊदी सवाल अरबिया हो गया। जी इस्लामिक कंट्रीज़ को जो दिखा रहा था सर। नहीं, मतलब है मेरा ख्याल में अगर, यू नो, मतलब बैलेंस ऑफ पावर इतना ज़्यादा हो तो आई मीन ऐसा एक्शन, यू नो, मतलब सूदमंद नहीं होता। सो आई मीन वन हैज़ टू बी, अब आप देखें ना बहुत ज़्यादा यू नो मतलब डिस्ट्रक्शंस हुई है, तो मेरा ख्याल है वन हैज़ टू, यू नो, मतलब नेगोशिएट, और आप उसमें देखें कि, यू नो, मतलब फोर्सेस कैसे, यू नो, मतलब प्ले आउट कर रही हैं। ये मतलब लगता तो अच्छा है कि आई मीन वो उन्होंने बड़ा, यू नो, मतलब डेयरिंग एक्शंस किया है और ऐसी चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट्स उसकी, यू नो, मतलब पॉलिटिक्स पे मेरा ख्याल है खासे, यू नो, नेगेटिव होंगे। अभी भी आप देख लें 20,000 तक, यू नो, तकरीबन, यू नो, तो मेरा ख्याल है, यू नो, पॉलिटिक्स एंड, यू नो, मतलब नेगोशिएशंस इज़, आई मीन इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि, यू नो, मतलब पैलेस्टाइन के अंदर, यू नो डायलॉग होना चाहिए, ठीक है, सब पार्टीज़ का। ये मतलब इज़राइल का, यू नो, डिवाइड एंड, यू नो, रूल, यू नो, टैक्टिसिस तो रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है अकेला तो कोई भी नहीं लड़ सकता, और, यू नो, पॉलिटिकल, यू नो, मतलब स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और एक किस्म का नेशनल डायलॉग होना चाहिए। एक वो डॉक्टर मुस्तफ़ा यू नो बरगूती का एक, यू नो, मतलब, यू नो, इनिशिएटिव है, उसको मेरा ख्याल है नेशनल डायलॉग इनिशिएटिव कहते हैं। तो वो कोशिश करें कि सारी पार्टीज़ एक, यू नो, मतलब टेबल पे हों और कोई जॉइंट, यू नो, मतलब पैलेस्टीनियन विजन और यू नो मतलब है स्ट्रेटजी हो जो, यू नो, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, यू नो, मतलब कोऑर्डिनेट हो जाए। तो आई मीन दैट्स हाउ आई सी इट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अभी एक सवाल हो जाए ना फिर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है।
احسان نام ہے میرا. میرا سوال یہ ہے کہ جو پرسکیوٹڈ ہے وہ جب پرسکیوٹر بنتا ہے، جس میں سارا مانگو نے جب وہاں وزٹ کیا تو اس نے کہا کہ دی اسپرٹ آف عائشہ واز ویری مچ پریزنٹ ان رام اللہ. تو اس کو آپ کیسے دیکھنا؟ اور اس پہ اسرائیل نے بہت برا بھی منایا تھا کیونکہ وہ نوبل پرائز ونر تھا تو اس وجہ سے وہ ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ تھوڑا سا. نہیں، وہ میرا خیال ہے اسرائیل آلویز تھنکس اٹ سیلف ایز اے ویری مطلب پریویلیجڈ کمیونٹی، اور ان کی سیکریفائسز اور ان کی پرسیکیوشن کا کوئی ہائر آرڈر ہے. اور پلس مطلب یورپین ہسٹری اور مطلب یورپین جو مطلب بیکنگ ہے، اور تھوڑا سا یورپین گلٹ بھی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی سیکریفائس اور ادرز وہ کوئی مطلب ویری پریویلیجڈ اس کی پوزیشن بن جاتی ہے. لیکن جب ساراماگو گئے تو انہوں نے تو مطلب ڈیلیبریٹ اس چیز کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ایکٹ کیا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بعد میں انہوں نے مطلب انٹرویو بھی دیا کہ میں نے تو یہ کانشیس قسم کا پولیٹیکل ایکٹ کیا ہے ٹو ٹیسٹ دا واٹرز. تو مطلب وہ تو ہے، میرا خیال ہے یس ہیومن لائف is equally important. جس طرح black lives matter too, yes, and Palestinian lives matter too, and yes, as do Israelis. ساری جو human lives ہیں they should be treated equally. اور اس میں مطلب کسی قسم کی کوئی ایک کمیونٹی کی مطلب privileging over the others، وہ تو اسی سے سارے کانفلکٹ اور اسی سے مطلب پاور امبیلنسز اور جس کی وجہ سے یہ سارا کانفلکٹ ہے. بہت سوال آپ جی وہ سوری جی، اس کے بعد آپ کا جی، آپ میں کافی دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ جی چلے میری غلطی. اوکے، السلام علیکم سر. دس از آصف. کوشچن از کہ ویسٹرن جو پاورز ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی بھی اگر فیتھ بیس آئیڈیالوجی ہے تو وہ لائک ٹیرر کاز کرتی ہے اور وہ گلوبل پیس کے لیے ایک نقصان دہ، رائٹ؟ تو اس کی ایگزامپل کے اندر انہیں وہ پین اسلامزم نظر آتا ہے، آئیسس نظر آتا ہے. تو وائی ناٹ گریٹر اسرائیل، کہ وہ بھی تو ایک فیتھ بیس آئیڈیالوجی ہے نا، کہ اگر ان کو عراق کے اندر ویپن نظر آ جاتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن ویسٹ کو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ نظر نہیں آتا. سو اوکے، دا تھنگ از ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ویسٹرن ہپوکریسی ہے کہ وہ جو فلاسفی وہ مارکیٹ کر رہے ہیں اسی کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تھینک یو. ہاں نہیں، آپ کا دیکھیں پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اسرائیل کا جو سیٹلر کلونیل پروجیکٹ ہے وہ مطلب پوری ویسٹرن بیکنگ سے ہی ہوا تھا. جیسے بیلفور یس مطلب ڈیکلریشن، تو وہ تو اس میں بھی کھل کے سامنے آئی ہے، اور مطلب بہت سارے لوگوں نے اس کو ایکسپوز بھی کیا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب یوکرین میں جو چیزیں مطلب رشیا کرتا ہے اس کو آپ کچھ نہیں، اس کو آپ مطلب کرٹیسائز کرتے ہیں، اور جو یہاں ہو رہا ہے اس کو آپ ہیں. تو وہ تو ڈبل مطلب اسٹینڈرڈز، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، وہ تو ہے. سر میرا نام احسن ہے. سوال یہ ہے سر، کچھ اس چیز میں کیا صداقت ہے کہ اسماعیل ہانیہ اور خالد جو ان کے لیڈرز ہیں 5 بلین کی ان کی ورتھ ہے، اور کیا ہے بھی، اور وہ قطر میں رہتے ہیں؟ اگر رہتے ہیں تو وہاں کیوں رہتے ہیں؟ وائی ڈونٹ دے لیو ان بٹوین دی پیپل پیلسٹینینز؟ سر اس بات میں کیا صداقت ہے کہ پیلسٹینینز لوگوں کو اجازت تو ہے اسرائیل میں جا کے میگر جاب کرنے کی، لیکن کوئی ان کی یونیورسٹی میں کوئی ایڈمیشن نہیں لیتا؟ کیا وہ اسرائیلی نہیں دیتے یا یہ خود جانا نہیں چاہتے؟ تو ان 75 سالوں میں سر کتنے مطلب ایک دیوار کے جو غزہ کی وال ہے اس کے اس طرف میں بھی 2 ڈزن نوبل ریسرچ پیپر جو ہیں
سال کے وہ ہوتے ہیں اور کتنے نوبل laureates اس سائٹ پہ ہیں. اس سائٹ پہ لٹریسی ریٹ ہے 20%. اس بات میں کیا صداقت ہے سر؟ یہ چند ایک تھوڑے فیکٹس اینڈ فگرز میں پوچھنا چاہتا ہوں سر. مطلب فیکٹس اینڈ فگرز تو شاید میں آپ کو ایگزیکٹ نہ دے سکوں، لیکن جنرل پکچر تو یہی ہے نا مسلم امہ کی بھی، کہ نوبیل پرائز جو جن لوگوں کو زیادہ ملے ہیں وہ مطلب ویسٹرن ورلڈ ہی ہے نا، اور ہمارے یہاں اور ہمارا علمی مطلب انحطاط اور ایسی چیزیں وہ تو بالکل مطلب ایکسیپٹیڈ ہیں. اسی لیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ جنگ کرنی ہے تو اس کے اور فرنٹس ہیں جس میں سائنس ٹیکنالوجی انٹلیکچوئل آپ کی گروتھ. دوسری جو آپ کی وہ ہے مطلب دیکھیں بعض موومنٹ کی ایگزائل لیڈرشپ ہوتی ہے تو شاید وہ اس لیے رہ رہے ہوں. باقی مجھے ان کی ورتھ کا نہیں پتہ. آئی ڈنٹ لک انٹو اٹ، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ ان کی کتنی ورتھ ہے. سر ایک تو بلیک ہول والوں کا جو یہ کاوش ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بہت اچھی کاوش ہے سر. سوال میرا یہ سر دو، ایک تو بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے سر، ابھی ایک بھائی نے ذکر کیا دجال کے حوالے سے بات ہوئی سر. جب سے یہ مسئلہ شروع اب دوبارہ ہوا ہے اکتوبر سے، ہمارے سوشل میڈیا پہ سر ایک چیز بہت شیئر ہو رہی ہے. خان عبدالغفار خان ہمارے بڑے عظیم لیڈر تھے تحریک آزادی کے، ان سے منسوب ایک بات شیئر ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1926 میں گیا تھا فلسطین، جب حج کرنے گیا تھا تو وہاں پہ میں نے وزٹ کیا تھا اور وہاں پہ میری سیٹنگز ہوتی تھی جن فلسطینیوں کے ساتھ، اور میں ان کو کہتا تھا کہ یہودی آپ لوگوں کی زمینیں لے رہے ہیں. اور کریکس اس کا سر یہ کہ بادشاہ خان کہتے ہیں کہ فلسطینی آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ یار ابھی امام مہدی آئے گا اور ساری زمینیں ان سے واپس لے گا. تو سر ایک تو اس وقت کی جو فلسطینی قیادت تھی ان کی کتنی غفلت تھی، یہ جو ایک بات ہے سر کہ یہ آ کے زمینیں لے رہے تھے. دوسرا سر یہ جو کرنٹ ہم ابھی یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو اکتوبر سے شروع ہوا ہے اور جو دوبارہ ایک اٹیکس اور اتنا 10,000 سے زیادہ لوگ مر گئے سر، تو ظاہر بات اس پہ تو بات ہو رہی ہے کہ فائدہ کس سے ہوا، نقصان کس سے ہوا. ایک تو سر یہ جو چائنا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سپر پاور ہے یا بننے جا رہا ہے، یہ کس مرض کی دوا ہے سر؟ مطلب یہ کیا کر رہا ہے اس حوالے سے، جو ہم بھی بڑا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں پاکستان میں بھی اور مسلم ممالک میں بھی. اس کا رول آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کچھ نہیں کر سکا اس میسیکر کو روکنے میں؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال. مطلب یہ دونوں آپ نے میرا خیال ہے ایک میں نے اس کا جواب مطلب ہے پہلے ایک میں نے آبزرویشنز آپ کے سامنے پیش کی کہ عرب نیشنلزم ہسٹوریکلی بڑا ویک تھا اور اس کا اثر پیلسٹینین نیشنلزم پہ بھی پڑا، جو صحیح معنوں میں 1960s میں ایوالو ہوا. جس وقت اسرائیل بنا اس وقت تو یہ اسرائیلی نہیں یہ پیلسٹینین ایگریکلچرل لینڈز میں تھے اور ان کی لیڈرشپ وہ جو مولانا حسینی مفتی اعظم کے ہاتھ تھی. ہاں امین الحسینی. اب آپ دیکھیں نا اس میں جو مطلب پیلسٹینین لیڈرشپ ہے مطلب اس کے بھی بڑے مسئلے رہے. وہ جو مفتی اعظم تھے وہ مطلب ہٹلر کے پاس چلے گئے. جب وہ سارا ویسٹ مطلب ہٹلر کے خلاف کھڑا تھا اور ان کو آباد کر رہا تھا تو وہ مطلب ہٹلر کے پاس چلے گئے کہ پتہ نہیں ہم آپ کو فوجی دیں گے یا آپ ہمارے لوگ مطلب ٹرین کریں. تو مطلب یہ دیکھیں کہ آپ کیسی مووز کرتے ہیں نا. دوسرا یہ ہوا کہ جو کامنٹیٹر اور مطلب ریسرچرز لکھتے ہیں کہ شاید 1947 کا پارٹیشن پلان اگر پیلسٹینین لیڈرشپ ایکسیپٹ کر دیتی تو شاید اس کا نتیجہ اور ہوتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بھی کوئی پیلسٹینین لیڈرشپ مطلب چونکہ آرگنائزڈ بھی نہیں تھی، اس میں مطلب نیشنلزم بھی بڑا ویک تھا
اور تھوڑا مطلب ریلیجس ایلیمنٹس، اور وہ ہٹلر کے ساتھ بھی ہاپ نابنگ کر رہے تھے. اور چونکہ یہ سارا ان اے وے اس کو یورپ کی بھی مطلب سپورٹ تھی، تو وہ ان کی مووز جو تھیں وہ بہت سے لوگوں کو نہیں بھائیں. اور اچھا پھر 1948 میں انہوں نے وہ مطلب اسرائیل پہ مطلب اٹیک کر دیا. تو مطلب اسرائیل مطلب فوٹ بیک، اور ایک ویسے ہی مطلب بڑے ملکوں کا جو مطلب نیبرنگ کا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد تو اسرائیل کے پاس مطلب فیلڈ ڈے تھا. تو میرا خیال ہے پیلسٹینین مطلب لیڈرشپ کے رول کو بھی دیکھنا چاہیے. اور میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا کہ مثلا مطلب میڈیا نیریٹو میں جو سمجھتا ہوں ایڈورڈ سعید کے بعد کوئی ورلڈ لیول پہ پیلسٹینین اسپوکس مین نہیں ہے جو انٹلیکچوئل آرگیومنٹس کو کاؤنٹر کر سکے، جو وہ مطلب انٹرنیشنلی نون ہو، جو آرٹیکولیٹ ہو. تو یہ بھی مسئلے ہیں. اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے نیشنل ڈائیلاگ ٹائپ کے جو مطلب انیشیٹیوز انسائیڈ پیلسٹائن ہیں، جس میں سارے لوگوں کو اکٹھا کریں، اور اس کے بعد مطلب نیشنل ویژن ایک وہ مطلب ڈیولپ کریں کہ مطلب واٹس دا وے فارورڈ. دیکھیں نا اب مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا ہر 10 سال بعد اتنے یا ہر 5 سال بعد پھر اٹیک ہو اور ایسا ہو. اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ہونا چاہیے. اینڈ بائی دا وے اوزلو ایکارڈ کے بعد انڈر کلنٹن اس نے اوزلو ایکارڈ امپلیمنٹ کروانے کی بڑی کوششیں کی، لیکن اب انڈر بائیڈن تو کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی کسی قسم کی. اچھا اوباما نے بھی کوشش کی، لیکن آپ وہ دیکھیں کہ بینجامن مطلب نیتنیاہو وینٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس نے براک اوباما کو چیلنج کیا اور سینٹ جا کے خطاب کیا. اور تو ان کی پاور دیکھ لیں اور ان کی چیزیں. تو میرا خیال ہے بہت زیادہ اس پہ ڈائیلاگ ریسرچ پولیٹیکل آرگنائزیشن، اچھا انٹلیکچوئل ایک اس کا مطلب پروجیکٹ اس کا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہوں گی. ویسے یہ مطلب ہے پیشن میں کہ تو مطلب پیشن سے یہ چیزیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا حل ہونے والی نہیں ہیں. یہ ریزن مطلب آرگنائزیشن، اچھا انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل پروجیکٹ اور لانگ ٹرم. ہاں جی چائنا کا دیکھیں چائنا از ناٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ اپنے مطلب انٹرسٹس کے لیے کریں گے، لیکن چائنا کوئی ان لائک مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس جس نے سارا پوسٹ ورلڈ آرڈر بنایا ہے، وہ کوئی اپنی فوجیں تھوڑی بھیجیں گے پاکستان یا ادھر. اچھا یہ آرگومنٹ پلیز اب نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. پلیز آپ کا ہاں وہ ایک الگ ہے. آپ کا سوال. اچھا جی میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ اس کرائسس ٹائم پہ کیا پاسبلٹی ہے کہ پیلسٹینینز یونائٹ ہو جائیں، کہ جو حماس اور فتح، کوئی ایسی چانسز ہیں، کوئی سائنس نظر آتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ایفرٹس کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ ادھر یونٹی کے کوئی چانسز ہوں؟ ایک یہ سوال تھا جی. دوسرا سوال یہ تھا کہ اس اگر آپ مختلف لوگوں سے پوچھیں کہ جی یہ جنگ کیا ہے، تو مختلف لوگ مختلف چیزیں کہتے ہیں. کہ جی کوئی کہتا ہے کہ جی لینڈ کی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ایک ڈومیننٹ پاور پرسیکیوٹ کر رہا ہے ایک ویکر مطلب پیپل کو جن کو انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی یہ بٹوین اسلام اینڈ جوڈازم ہے. تو اور اس میں ایک جو یہ لینڈ کا کہتے ہیں وہ اس کو بڑا اپوز کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ ریلیجنس کے بیچ میں نہیں ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ مطلب ان کو ہر طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اور کیوں ایک چیز ہٹایا جائے کہ نہیں جی یہ ریلیجنس کے درمیان نہیں ہے؟ کیونکہ اگر
اگر یہ دیکھیں کہ لوگ آئیڈینٹیفائی ریلیجسلی کر رہے ہیں اور اگر جیسے اگر مسلم امہ یونائٹڈ ہوتی تو وہ سٹینڈ لے سکتے تھے جیسے پہلے انہوں نے لیا ہے. اب جیسے ویسٹرن ورلڈ لے ہی رہی ہے, کرسچن ورلڈ بھی ایک طرح سے وہ ہے, وہ بیک کر ہی رہی ہے. تو اس میٹر پہ تھوڑا اگر آپ کچھ اپنا ویوز دے سکیں. اتنا اوکھا سوال تسی کر دیتا اور بہت سا. I mean just about Hamas and PLO coming together. نہیں مجھے I wish کہ ہو جائے لیکن مجھے لگ نہیں رہا. اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ مطلب عام اسٹرگل PLO نے چھوڑ دی ہے اور وہ حماس نے شروع کر دی ہے, اور بالکل یہ ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ہے نا. اور اس کو اسرائیل بھی بڑا کیش کرتا ہے کہ وہ تو ہمیں ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں نا. میرا خیال ہے تھوڑی سی اس چیز کو میں نے جیسے پہلے کہا مطلب پالیٹکس کے لیول پہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. صرف پیشن اور مطلب ریلیجن کا معاملہ نہیں ہے. وہ لوگوں نے یعنی اسی ریجن کے ہیں دونوں, یعنی سیمائٹس ہیں اور ہسٹوریکلی بھی اور مطلب ریلیجس بھی انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں. تو ایک تو مجھے نہیں لگتا, میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا. اور خاص کر اس ایکشن کے بعد اور اتنا کچھ جو ہوا ہے, مطلب ان وے مطلب حماس کی کریڈیبلٹی ایٹ لیسٹ ان کے اپنے بیس کے ساتھ تو بڑھ گئی ہوگی نا. تو پھر بیس مجبور کرتا ہے آپ کو مطلب پولیٹیکل کمپرومائزز کریں یا نہ کریں, تو وہ بھی ان کو رکھنی پڑتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی مطلب پیس اینڈ کمنگ ٹوگیدر. اور باقی میں نہیں سمجھتا ریلیجس ہے وہ اینگل, آبویسلی اس کو آپ جس طرح سے دیکھ لیں. لیکن مطلب یہ دیکھیں نا جو مطلب امپیریلزم بھی تھا وہ بھی مطلب لینڈز اور مطلب دوسرے لوگوں کو کیپیٹل اور ہیومن, تو یہ اسی کی ایک اور مطلب شکل ہے وچ از مطلب بیک بائی ویسٹرن پاورز. اینڈ آئی تھنک دا پینی شوڈ ڈراپ ناؤ, میرا خیال ہے اس کے بعد. اور EU کو مطلب پرٹیکولرلی اس پہ جو ان کی مطلب پوزیشن رہی ہے وہ خاصی اسپین نے چیلنج کی ہے اور آئرلینڈ نے اس کو بڑا پش بیک دیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ دے ول ہیو ٹو چینج دیئر ویز فار پیس ان یس ٹو اوبٹین پیس ان دا مڈل ایسٹ اور اس ریجن میں ان پرٹیکولر. جی آپ کا سوال. میں جی زاہد, میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, تو ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہیں. میرا یہ پہلا وزٹ بائی دا وے, بہت سنا تھا بلیک ہول کا, شوزب دوست بھی ہیں. میرا کامنٹ ہے اگر یہ ہاؤس اجازت دیتا ہے, کیونکہ ہم لوگ سارے درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ بھی اکیڈیمک ہیں, تو وہ ٹائٹل اگر ہم دیکھتے ہیں نیشنل ریزسٹنس, پتہ نہیں کس کی نیشنل ریزسٹنس, اور سیٹلر کلونیلزم پہ سیر حاصل کوئی بات اس طرح سے نہیں ہوئی. شاید سوالات بہتر ہوتے تو اور زیادہ اس سے کوئی کھوجا جا سکتا تھا. تو چونکہ ہاؤس اچھی فٹ ہے تو میں اسی لیے سجیسٹ کر رہا ہوں. اسی لیے اگر ہم شروع میں ہی بینگ اکیڈیمک کچھ ٹرمز کو ڈیفائن کر لیتے کہ کس طرح سے چیزیں ہیں, تو ہم ساری آڈینس کو شروع سے لے کے آخر تک کلونیلزم کے سارے پروجیکٹ کا اور اس کی سپورٹ بیس کا بھی پتہ چل جاتا. اور یہ جو بار بار سوال آ رہے ہیں, سر کا بھی آیا, محترم کا بھی آیا, شوزب کا بھی آیا, ایشو کی نیچر کا اور اس کی اوور ویلمنگ سپورٹ جو ایک پرٹیکولر فریق کو مل رہی دوسرے کو نہیں مل رہی. اگر ہم شروع سے ہی ایشو کے ایولیوشن کی بات کر لیتے کہ کس طرح سے لینڈ سے نیشنلزم سے پھر کس طرح سے ریلیجیس ایکسٹریمزم, نان ایشو, اور پھر 9/11 کے بعد کی پیراڈائم 21 سینچری میں سارا کچھ ہوا, تو شاید وہ جو بینجامن نتنیاہو والا سارے معاملات بھی سالو ہو جاتے. تھوڑا سا ایک کامنٹ ہے جو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ان کو سپورٹ کیسے مل رہی ہے اسرائیل کو. دیکھیے کیا نیشن اسٹیٹ سسٹم کے اس اسٹرکچر کو جو کہ ان پلیس ہے, جو کہ ایک لیجیٹیمیٹ باڈیز کے طور پہ, اینٹیٹیز کے طور پہ اسٹیٹس کو دیکھتا ہے اور کرمنلائزز کرتا ہے
equally non-state actors کو کیا ہے کہ non-state actor itself is a negative term by the way, اور individuals کو. تو یہ کیسے, یہ تو starting point میں ہی ایک طرح سے ایکویشن وہ نہیں ہے, ایج سیمیٹری آ جاتی, تو سلوشن کبھی بھی اس حوالے سے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. دوسرا سپورٹ کی بات کی, اور آپ نے تھوڑا سا ڈیپر ڈگنگ اگر ہم کریں, آپ نے کلچرل اور ہسٹوریکل کی وہ بات کر دی, لیکن ہمیں ہسٹری بتاتی کہ 1970 کے بعد سے سپورٹ بیس بڑھی, جب یو ایس اے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بزی تھا, اور اس جگہ پہ یو ایس اے کو سیکولر نیشنلزم اور کہہ لیں کہ پولیٹیکل اسلام کا سامنا تھا یہاں پہ, مسلم بردرہڈ کی شکل میں یا جس طرح سے بھی تھا. اور پھر کس طرح سے اسرائیل نے یہاں پہ یو ایس کے لیے کام کر کے سعودی عربیہ اور یو ایس کو ایک طرح سے گفٹ دیا, اور اس کے بعد ان کی کوادروپل ہوگی سپورٹ یہاں پہ اسرائیل کی. تو اور پلس یو ایس سے جس طرح سے سپورٹ کرتا ہے, یا یورپ سپورٹ کرتا ہے جی اپنا وہ واش آؤٹ کرنے کے لیے گلٹ, یو ایس سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یو ایس کی ہسٹری دیکھے تو یو ایس کے لوگ بھی نیٹیوز کے بارے میں بڑے ہسٹائل رہے. ریڈ انڈینز کا کیا کیا انہوں نے, اسی طرح سے اسرائیلیوں نے لوکلز کے ساتھ کیا کیا, کیونکہ لینڈ کو اگر ہم دیکھیں تو 47 تک 94% لینڈ واز پوزیسڈ بائی دا پیلسٹینینز, اور اس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہیں, ایک نہیں دو نہیں, ساری کی ساری, کیونکہ اس میں بھی ایک گلٹ کی طرف پش کیا جاتا ہے پیلسٹینینز کو. مجھے سر 1-2 منٹ دیجیے گا پلیز. گلٹ کے لیے جایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو بیچی ہیں, تو دیٹس وائی دے آر فیسنگ دا میوزک ایٹ دا ہینڈ آف دیز بلڈی اسرائیلیز, ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک گلٹ کی طرف وہ پش کر دیا جاتا ہے, وہ مسلمانوں کا گلٹ اتنا ہو نہ ہو. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یو ایس اے سپورٹ کرتا ہے, وہ اسٹیٹسٹ پروجیکٹ ہے, جس طرح سے ریپبلکن زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, نیٹوسٹ اس میں آ گیا, اور پیور جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ اتنا سادہ بات نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم کہہ دیں کہ جی, اور 1970 کے بعد سے چلی آ رہی. پھر پیلسٹینینز کو ایکیوز کیا جاتا ہے کہ دے ہیو ناٹ ایکسیپٹیڈ اینی پیس پرپوزل گیون بائی انٹرنیشنل کمیونٹی. 242 ریزولوشن یا کلنٹن کے جو پیرامیٹرز کا آپ نے ذکر کیا 2001 کے جو ہے, ان سارے کے سارے پیرامیٹرز میں پیلسٹینینز گیو سم سارٹ آف کنسیشنز, لیکن جو کاؤنٹر پارٹس تھے انہوں نے کوئی کنسیشن نہیں دی. اور ایشو بیسکلی 4 ایریاز پہ ہے, وہ کہ جی بارڈرز کیا ہوں گے, ٹیریٹری کس کے پاس ہوگی, ریفیوجیز کیسے ہوں گے, اور سیٹلمنٹس کیسے ہوں گی. اس پہ پیلسٹینینز آج بھی راضی ہیں, پہلے بھی راضی تھے, اور ایکیوز ان کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ جی تاکہ گلٹ یا آنس سارا ان کی طرف چلا جائے. حالانکہ جب پیلسٹینین پرسپیکٹو کو پڑھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو فارملائز دا اسٹیٹس کو ان فیور آف یو ایس اے اسرائیل, تاکہ ایک لیجیٹیمیسی ان کو دے دی جائے. تو کامنٹ سارے کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ بلیک ہول میں جیسے کوئی اتنی اچھی سی ڈبیٹ ہو, تو اس کو اور اچھے سے کویشچنز کے ساتھ ہم زیادہ اچھے سے ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور ایک اچھی تیاری کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں. یہ میرا ایک کامنٹ تھا, ہو سکتا ہے یو میں کال اٹ مائی پیسیمزم. نہیں دیکھیں, آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے. اچھا, نہیں وہ آ رہا ہے نظر. میں just one reason, I just want to lay it very clearly. I did not want to make it too academic at the very beginning. I mean, all of these issues have come in, sideways. I mean, as the subject is very vast, and of course the time was short, so I tried to touch upon all the major key drivers of the current conflict. تو مطلب اس پہ بحث بالکل ایکیڈیمک ہو سکتی تھی کہ مطلب امپیریلزم کیا ہے, اور سیٹلر کلونیلزم کیا ہے, اور اس پہ نیشنل ریزسٹنس. دیکھیں مطلب نیشنل ریزسٹنس کی تو ہم نے بات کی عرب نیشنلزم کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب نیشنل ریزسٹنس ہی ہوتی ہے نا, کہ آپ کا عرب نیشنلزم ویک ہے تو آپ کی ریزسٹنس ویک ہوگی. آپ سیکولر سے لے کے دوسری طرف لے کے جائیں گے تو وہ ہوگا. تو باقی آئی ایگری ود یو, مجھے کوئی, لیکن دا پیلسٹینین وائی دے آر ہیلڈ مطلب بلیم. آئی مین ایز آئی سیڈ ایٹ دا ویری بگننگ, فرام 1995 آنورڈس یہ مطلب بینجامن نیتنیاہو, ٹھیک ہے, مطلب سیبوٹاجڈ ایوری موو آف دا پیلسٹینین, اور ایک کر کے انہوں نے مطلب پک آف کیا
مطلب ایک کو رستے سے ہٹایا, انہوں نے کہا ہم کس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. اب ہر چیز, ہر ایکٹر کو انہوں نے گندا کر دیا ہے. دو اٹ از ناٹ فیئر اینڈ اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. اسرائیل شوڈ ہیو بین کالڈ آؤٹ فار اٹس ایکٹس بٹ دس ڈنٹ ہیپن. ٹھیک ہے, ہر دفعہ ایز فار ایز آئی ہیو مطلب فالوڈ یہی بات ہوتی تھی کہ جی ہم کوئی ہمارا وہ انٹرلوکیوٹر ہی نہیں ہے پیلسٹائن میں, واٹ وی شوڈ ڈو. وہ تھے مطلب یہ سارے ایکٹرز ہیں نا جن پہ بامبس پڑ رہے ہیں یا جو جا کے کر رہے ہیں, تو انہی کے ساتھ بات کرنی ہوگی نا الٹیمیٹلی. سو آئی مین ہز پروجیکٹ فرام دا ویری بگننگ واز کہ 2 اسٹیٹ سلوشن نہ ہو, ٹو تھے. تو باقی جو پیلسٹینین لیڈرشپ کی میں نے بات کی, اس پہ بہت سی مطلب ہسٹوریکل مطلب اسٹڈیز ہیں. پارٹیشن پلان کا کیا تھا, ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے کیا کیا, تو اور بھی اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. آئی واز بیٹ لائٹ یس لائٹ ہینڈیڈ ان ریلیشن ٹو پیلسٹینین لیڈرشپ. اب میرا خیال کافی ڈسکشن ہوگی. اب لاسٹ کویسچن لے لیتے ہیں یا نہیں جی, لاسٹ کس کا ہوگا؟ نہیں آپ کر چکے ہیں یار, آپ کر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ لوگ اب جانا بھی شروع ہو گئے ہیں, بس ان کو جسٹ سر تھینک یو سو مچ. آپ ایک بس آخری سوال. سر تھینک یو سو مچ فار انلائٹننگ اس آن دا ٹاپک. سر میرا کویشچن ہے کہ ریگارڈنگ حماس, کیا سر حماس ایکچولی فلسطینین پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین فلسطینین موومنٹ اینڈ فلسطینین پیپل. کیا حماس کے جو ایکشنز تھے اس نے فلسطینین موومنٹ کو فائدہ دیا ان اے نٹ شیل, اور کیا حماس نے فلسطینین لوگوں کو فائدہ دیا ہے؟ تو سر اس کے اوپر آپ کیا کامنٹس ہیں؟ یار مطلب ہے فائدہ ہوا ہے یا ادر, آئی تھنک دا پیلسٹینین پیپل ول دیم سیلف مطلب ڈیسائیڈ کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ابھی ہم نہیں جانتے. 20,000 بندے یا جتنے بھی اس پہ مطلب فگر پہ ہو سکتا ہے, ہمیشہ ڈسپیوٹ رہتا ہے. مطلب دیکھیں 2006 کے مطلب الیکشن کے مطابق تو حماس الیکشن جیتی ہے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ الیکشن مطلب جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا, اسی طرح الیکشن اگر مطلب ریگولر ہوتے رہے ہوتے وہاں, تو ہمیں پتہ ہوتا وہ مطلب ریپریزنٹیٹیو ہیں یا نہیں. یہ تو مطلب 2000 کی بیسس پہ وہ ہیں, لیکن اگر الیکشن ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ 2008 کا جو مطلب اسرائیلی جو ایکشن ہوا تھا اس کا پاپولر اوپینین پہ کیا فرق پڑا ہے. تو آئی مین انفارچونیٹلی جب تک ڈیموکریسی نہیں ہوگی, یہ جو کانفلکٹس کی ادر ڈائنامکس کا مطلب پولیٹیکل مطلب ایولیوشن پہ اس چیز کو پریڈکٹ کرنا, آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ویل جی, تھینک یو ویری مچ ایوری ون. اور اس کے بعد ویسے آپ عارف صاحب سے سوالات کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. میں تو اور آپ نے اتنی انٹرسٹ دکھائی, آئی ہوپ اٹ واز یوزفل. ہم نے تو یہ سب خاصا ٹرین کور کیا, تو بعض چیزیں رہ بھی گئی ہوں گی جیسے آپ نے کہا. ہاں آج آپ نے ایسے سوال نہیں کیا, ہم آپ چلیں, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.